नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तेज़ी से ये सफ़र शुरू हुआ और ख़त्म होने के करीब आ गया और कितनी तेज़ी से ये दिन गुज़र गए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। इंशाअल्लाह ताला इस जर्नी को कुरान की और जो भी पढ़ा है उसको याद रखेंगे, अपनी प्रैक्टिस में उसे लाते रहेंगे। ये ना हो कि अगले साल आपको ये लगे कि हाँ पिछले साल हमने कुछ पढ़ा था, हाँ दौरा कुरान अटेंड किया था, एक याद बन के ना रह जाए, बल्कि ये आयतें आपके अमल में अभी से आ जाएं। आमीन। शुरू करते हैं। सूरतुल मुजादला मदनी सूरत है और एक औरत के ऊपर है। इसीलिए किसी राइटर ने कहा था कि मुझे लगता है कुरान जो है इसका टॉपिक औरत है। इतना अल्लाह ताला ने औरत के हुकूक पे बात की है क्योंकि हर ज़माने में औरत को कमज़ोर बना दिया गया, उसके हुकूक उससे छीन लिए गए। और इस्लाम ने और पिछली उम्मतों में और पिछली किताबों में पिछले अम्बिया ने सब ने औरत के हुकूक की हिफाजत की। तो यहाँ बात हो रही है मुजादला, जिदाल, लड़ने को कहते हैं, झगड़ा करने को, झगड़ा करने वाली। क़द समी अल्लाहु क़ौल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ए नबी, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली। ये देखें सूरत मदनी है कैसे शुरू हो रही है। अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने खाविन के मुतालिक आपसे झगड़ रही थी और वो अल्लाह से शिकवा कर रही थी और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब देखने वाला है। ये औरत थी खौला बिनते सालिबा और इनके खाविन थे औस बिन सामित रदी अल्लाह अन्हु। अब हुआ ये कि उस जमाने में पीछे भी मैंने आपको बताया जिहार का कानून होता था कि वो कहते थे तुम मेरी माँ की पीठ की तरह, और वो औरत को तलाक हो जाती थी। तो जब तक ये आयत नहीं उतरी थी, ये औरत जो थी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई अपने शौहर की शिकायत करने। इसने ढंढोरा नहीं पीटा कि पहले मोहल्ले में बताती, खानदान में बताती, फिर नबी के पास आती। वो नबी के पास एक सोल्यूशन लेने आई थी, फतवा लेने आई थी। तो उसने शोर हंगामा नहीं किया, आई और इतनी खामोशी से आपसे बात की। और अल्लाह कह रहा है झगड़ रही थी, यानी शिकायत कर रही थी अपने शौहर की कि इस उम्र में, जबकि मेरे उससे बच्चे हैं, इस उम्र में उसने मुझे तलाक दी, मेरे बच्चों का क्या होगा और अब मैं क्या करूं और दीन क्या कहता है इस मामले में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि वो कहती है मैं करीब ही बैठी थी। हुजरात आपने कल पढ़े, हुजरा एक छोटा सा कमरा ही तो होता था। और हजरत आयशा कह रही है मैं कान लगा के सुनना भी चाह रही थी कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन मैं सुन भी नहीं पा रही थी। उसकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सात आसमानों के ऊपर अल्लाह ने उसकी आवाज सुन ली। अल्लाह कहता है वो अल्लाह से शिकवा कर रही थी। तो ये आप और मेरे लिए है कि जिंदगी में कभी भी शौहरों से हर हर बीवी की लड़ाई होती है। शौहरों के साथ बहुत कुछ एक्सट्रीम पे जाके लड़ाई हो जाती है। फिर क्या होता है, हम फौरन अपने घर वालों को, बहनों को, माओं को, दोस्तों को फोन करके सबको बता देते हैं। फिर क्या होता है, हम अपने शौहरों को बदनाम कर देते हैं। 4 दिन के बाद उन्हीं शौहरों को जिनको हम बुरा भला कह रहे थे, हम उनके आगे खाने पेश कर रहे होते हैं, उनसे मीठी-मीठी बातें कर रहे होते हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारी उनसे एक शदीद किस्म की लड़ाई हुई थी। हमारे हालात तो उनसे ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो जो हमने उनकी इंसल्ट कर दी अपने घरवालों में और रिश्तेदारों और दोस्तों में, उनके नज़दीक उनका एक इमेज बन जाता है कि फिर वो कितने बुरे हैं। यहाँ पे ये सबक मिलता है कि शिकवा करना है या वाक़ई ज़्यादती हुई है, लड़ाई हुई है, शौहर ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अल्लाह है ना, अल्लाह से शिकवा करें, अल्लाह से झगड़ा करें। सूरह मुजादला का मतलब ही है ये झगड़ा करने वाली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते में जब देखते थे खौला बिन्त सालबा को, रुक जाते थे। लोग कहते थे आप क्यों रुक रहे हैं, और वो आके आपसे बात करती थी, आप बात करते। आप कहते थे इस औरत की बात अल्लाह ने 7 आसमानों पे सुन ली, अगर मैंने नहीं सुनी तो मैं तो बहुत ही बड़ा गुनहगार हो जाऊँगा। फिर कहा तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं वो उनकी माएँ नहीं, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उन्हें जना है, और बेशक वो नागवार बात और झूठ कहते हैं, और बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, निहायत बख्शने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी कि ज़िहार का कानून कोई हैसियत नहीं रखता, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और
آگے اس کا کفارہ بھی بتا دیا۔ جو لوگ بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ایک گردن آزاد کرنی ہے، یعنی یہ طلاق ایسے نہیں ہوگی، لیکن کفارہ دینا ہوگا کہ ایک غلام آزاد کرو اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اللہ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر جو شخص غلام نہیں پائے تو 2 مہینے کے کنٹینیوس لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ پھر جو شخص ہمت نہیں رکھتا ہو، کیونکہ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو کاؤنٹنگ پھر سے شروع ہو جائے گی کنزیکٹیولی، تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا آپشن کیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا دینا، نصف سا 1.5 1.5 کلو کے قریب گندم یا ایسا اسٹیپل فوڈ جو ہوتا ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے صاف آیات اتاری ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ جب بھی عورت اور مرد کی حدود کی بات ہوتی ہے، حقوق کی بات ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے آگے کہ اب جو بھی اس حکم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ضلالت اور رسوائی ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پہ نگراں ہے۔ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ 3 افراد کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، یعنی کہیں بھی گھس کے کمروں میں، اسپیشلی ہم خواتین ہر کونے قدرے میں گھس کے وسپرنگ شروع کر دیتی ہیں، تو یاد رکھیں ہر 3 میں سے چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ نہ 5 آدمیوں کی مگر ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر روز قیامت انہیں جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا؟ یہ ہیں مدنی صورتیں، جھگڑا، کانوں میں باتیں، سرگوشیاں کیا ہیں، وسپرنگ کرنا۔ 3 لوگوں میں سے 2 لوگ بیٹھ کے اگر آپس میں وسپرنگ کریں اور تیسرا شخص بیچارہ سخت امبیرس ہو جائے تو یہ بہت ہی بڑی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ چیز، منع کیا گیا اس سے، نہ کرو۔ پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ منافق تو رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے تھے، یہود آپس میں رسول کا مذاق اڑانے والی سرگوشیاں کرتے تھے۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے سے سلام کہتے ہیں، اللہ نے بھی اس کے ساتھ آپ کو کبھی سلام نہیں کہا، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہود کیا کہتے تھے آپ کو، السلام علیکم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں جواب میں کہا وعلیکم، تو حضرت عائشہ نے کہا آپ نے کیوں جواب دیا؟ آپ بھی انہیں کہتے ہیں السلام علیکم، کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پہ موت۔ ظاہر ہے چھوٹی عمر کی تھی نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے کہا آپ سے، آپ بھی کہیں السلام علیکم، تو آپ نے کہا نہیں، تم نے دیکھا نہیں میں نے کیا کہا، وعلیکم۔ علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر، یعنی تم پر بھی پھر وہی جو تم نے مجھے کہا، یعنی اس طریقے سے وہ آپ سے بدلے نکالتے تھے یہود۔ آج اپنے اپنے سلاموں کو ٹھیک کریں، ہم لوگوں کو بھی سلام کرنے نہیں آتے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، گناہ ہے یہ بات، موت کی دعا دے دیتے ہیں ہم السلام علیکم کہہ کے۔ السلام علیکم۔ اے ایمان والوں جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو۔ گناہ کیا ہوتے ہیں جو کل ہم نے پڑھے، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، آنکھوں آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں، کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ والی سب سرگوشیاں جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ پھر کیا کرو، تم نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کرو۔ جیسے کچھ لوگ ہیں، اب آپ نہیں بتانا چاہ رہے کہ آپ کی نیکی کھل کے سامنے آئے، آپ کسی سے نیکی کی کوئی بات کان میں کر دیتے ہیں تو جائز ہے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ بری سرگوشی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پہ توکل کریں۔ تو یہ ہیں ایٹیکیٹس، مجلس کے آداب یہاں پہ سکھائے جا رہے ہیں اس صورت میں، کہ آپ کسی گیدرنگ میں ہیں تو آپ کانوں میں کانا پھوسی اور وسپرنگ کر کر کے اپنی پرسنالٹی کو اتنا مت گرائیں کہ لوگ کہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلم عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اے ایمان والوں جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں کھل بیٹھو تو کھل بیٹھو، یہ بھی یاد رکھیں کہ مجلسوں میں کھل بیٹھنے کا مطلب کیا ہے، کہ اگر جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ہمیں آ کے اٹھا دے، شادیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ آگے کی طرف دولہا والے بیٹھیں گے، فلانی طرف دلہن والے بیٹھیں، اب اگر آپ نے کہا پلیز یہ جگہ ان کی ہے، دولہا والوں کے لیے ریزرو ہے، آپ ذرا پیچھے جا کے بیٹھ جائیں، وہیں سے لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں
کسی درس کی محفل میں خواتین کو اگر زیادہ لوگ آ جائیں تو عورتیں اپنے بیگ رکھ رکھ کے ایسی اپنی جگہ کو پھیلا کے یوں کر لیتی ہیں کہ کوئی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا تو مجھے تنگ ہو کے بیٹھنا نہیں پڑ جائے۔ یہ ہیں ہم مسلمان، ہمارا مذہب ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ آج ہم بہت سمجھتے ہیں ویسٹرن لوگوں کو کہ وہ وہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں، وہاں ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں اور وہ لوگ بڑے سوشل ہوتے ہیں اور ان کو سوشل مینرز بہت آتے ہیں۔ یہ اسلام کے سوشل مینرز ہیں جو سب نے سیکھے ہیں، قرآن سے سیکھے ہیں۔ یہ ہے ہماری گیدرنگ کا طریقہ۔ یہ مائنڈ نہیں کرو، کشادہ کرو، مجلسوں میں جگہ پیدا کرو، کوئی بات نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ عمرے پہ ایک دفعہ میں گئی بھی تھی اور مسجد الحرام میں ہی، آپ کو پتہ ہے خواتین کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی آپ کو دیر ہو جائے یا اگر آپ وضو کے لیے اٹھ کے چلے گئے واپس آئیں آپ کو جگہ نہیں ملتی۔ جن عورتوں سے میں ریکویسٹ کرتی رہی، نماز کا وقت قریب آنے والا تھا، ایسے یوں گھور کے عورتیں دیکھتی ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی بہت ہی بڑی گناہ کی بات کر دی ان کے ساتھ۔ یہ ہمت بھی کیسے ہوئی جگہ مانگنے کی؟ میجورٹی یہ کرتی رہی، صرف کچھ ٹرکش خواتین تھیں، ان کا پورا گروپ ایک جگہ بیٹھا تھا اور انہوں نے اس شوق سے مجھے بلایا اور خود سے انہوں نے میرے لیے جگہ بنائی کہ کوئی بات نہیں، ایک آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تھوڑے سے تنگ ہو کے بیٹھ جائیں گے لیکن آپ آ جائیں۔ اور انہیں انگلش بولنی بھی نہیں آ رہی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنا کمیونیکیٹ کیا۔ آج تک ان کی چہرے مجھے یاد ہیں اور میرے دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے۔ تو اگر دنیا والوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، ہمارے ایک سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، تو ایسے کام بھی تو کریں کہ لوگ آپ کو دل سے دعا دیں۔ تو یہاں کہا کہ اگر کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی۔ پھر اب ایک حکم خاص طور پہ صحابہ کے لیے اترا، اے ایمان والوں جب تم رسول سے وسپر کرو، سرگوشی کرو، تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی بات کرنا چاہتا تھا، ظاہری بات ہے کہ کوئی فتوے لینے، کوئی پرسنل پرابلمز ہیں، کوئی دین کی بات ہے، تو اب نبی کی زندگی مشکل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت حکم اتارا کہ پہلے صدقہ دو، پھر جا کے نبی سے بات کرنا، وسپرنگ کرنا، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر تو اب حضرت علی نے اس آیت پہ عمل کر کے دکھایا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا کیونکہ مشکل تھا، تو کہا پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا تو پھر اب کیا کرو؟ یعنی یہ حکم اٹھا لیا اور کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے۔ تو دیکھیں یہ تو وہ وقت تھا قرآن اتر رہا تھا، اللہ تعالیٰ آزمانے کو سخت حکم اتارتے تھے اور ہٹا بھی دیتے تھے، لیکن اب جو حکم اتر گئے یہ ہٹنے والے نہیں، ہمیں انہیں ماننا ہے، ہمیں اس میں اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں منافقین کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یہود سے دوستی کی جن پہ اللہ غصے ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں۔ مطلب جب منافق مسلمان کہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اور وہ جا کے مل جائے اہل کتاب کے ساتھ اور مسلمانوں کے خلاف کام کرے، تو پھر یہاں پہ اس کا ایمان جو ہے نا وہ ختم ہی ہو گیا، کیونکہ اللہ نے کہا نہ وہ تم میں سے ہیں نہ وہ ان میں سے ہیں۔ اور وہ جھوٹ پہ قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے، بے شک برے ہیں جو عمل وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال، ان کی اولاد انہیں عذاب سے ہرگز فائدہ نہیں دیں گی، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ منافق دنیا میں بھی بہت قسمیں کھاتے تھے اور آخرت میں بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے۔ یہ قسمیں کھانا بھی پلیز چھوڑ دیں، بات بات پہ قسمیں کھانا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھی راہ پہ ہیں، خبردار بے شک وہ جھوٹے ہیں، ان پہ شیطان غالب آ گیا ہے، پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خبردار بے شک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ دیکھیں آ گئی نا وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی تھی، قرآن میں نوٹس کریں جہاں بھی یہ جملہ آئے گا کہ جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے تم ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، یعنی دنیا میں انہیں رسوائی کا عذاب ملے گا۔ اب وہ رسوائی کہاں سے ہوگی، کیسی انسلٹ ہوگی، لوگ ذلیل کریں گے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے۔ اے نبی آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ چیک کر لیں آج
یہ نہیں کہا نان مسلم سے دوستی نہیں کرو، کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے اللہ اور رسول کی مخالفتیں کر رہا ہو، آپ اس کو جا جا کے اگر دوست بنا رہے ہیں تو کیا ہے آپ کا ایمان؟ اللہ نے کہا چاہے وہ جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا کنبہ قبیلہ ہوں، آپ ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، ان کی تائید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے۔ وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ تو اپنی اولادوں، اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، رشتہ داروں، سب کے ایمان کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی دین کا مخالف بن گیا، اللہ رسول کا مخالف بن گیا، تو پھر ہم ان سے کس طرح اپنی دوستی رکھ سکتے ہیں؟ سورۃ الحشر مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ مسبحات میں سے ہے، اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں جو زمین میں ہے، وہی غالب ہے، خوب حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلاوطنی کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یہ بات ہو رہی ہے غزوہ بنو نذیر کے کانٹیکسٹ میں، کہ مسلمان جو تھے وہ 4 ہجری میں غزوہ احد ہار کے بیٹھے تھے، اور یہ جو یہود کے قبیلے مدینے کے آس پاس تھے یہ ان کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی پلاننگ کی کہ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا، یہ مسلمانوں کے الائز میں سے تھے، آپ ان کے پاس گئے ایک معاملہ ڈسکس کرنے، تو انہوں نے سازش کی کہ ایک اونچی جگہ سے آپ کے اوپر چکی گرا کے اور آپ کو مار دیں گے۔ جبریل آئے اور جبریل نے آ کے آپ کو بتا دیا اور آپ وہاں سے اٹھائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب ان لوگوں سے غزوہ کرنا پڑے گا، تو یہ اسی کانٹیکس میں ہے غزوہ بنو نذیر۔ بنو نذیر یہود کے ایک قبیلے کا نام تھا، ان کو پھر نکال دیا گیا تھا مدینے سے۔ تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ وہ مدینے سے نکلیں گے، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، پھر ان پہ اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی زندگی میں ہم بعض چیزوں پہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو مجھے ضرور بچا لے، یہ تو میں ہمیشہ یہ میں کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے پھر ہمیں دکھاتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو کہا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے، مومنوں کے ہاتھوں۔ تو اے آنکھ والوں عبرت پکڑو، یعنی جب یہ لوگ ہار گئے غزوے میں تو پھر ان کو ایگزائل کیا، یہ اپنے ان سے کہا اپنے گھر کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ تم لے جا سکتے ہو سوائے ہتھیاروں۔ تو ان کا نفرت کا یہ حال تھا مسلمانوں سے ان جیوز کا کہ انہوں نے اپنے گھروں کی دروازوں کی جو چوکھٹ ہوتی ہے نا وہ تک نکال نکال کے لے گئے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا جلا وطن ہونا لکھ نہ دیا ہوتا تو وہ انہیں ضرور دنیا میں عذاب دیتا، ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی۔ دیکھیں یہ ہے وہ رسوائی کہ جن گھروں پہ قلعوں پہ سمجھتے تھے یہ بڑے بڑے قلعے شاہانہ اسٹائل سے رہتے تھے، خود ہی انہیں وہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا۔ یہ تھی ان کی ذلالت اور رسوائی، کہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے کا انجام۔ اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مخالفت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک حکم پتہ چل جائے اور اس کے بعد ہم کہیں نہیں میں سوری میں یہ نہیں کر سکتی۔ آج کے دور میں تو بالکل پاسبل نہیں، کھلی مخالفت ہے یہ۔ تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پہ کھڑا چھوڑ دیا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ کچھ درخت کاٹے تھے مسلمانوں نے کیونکہ وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے تھے اور مسلمان تیر چلاتے تھے، تو درخت جو تھے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، تو لوگوں نے اس پہ بھی شور مچا دیا کہ دیکھو اسلام تو کہتا ہے کہ درختوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ، تو یہ صرف مجبوری کے تحت تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جن کو تم نے چھوڑ دیا یہ اللہ کے حکم سے ہے تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے، اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ خوب مال ہاتھ آیا تھا جب یہ یہود چلے گئے تھے چھوڑ کے، بہت مال پھر ہاتھ آیا مسلمانوں کے، ہتھیار ہاتھ آئے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ مال جو ہے یہ مال غنیمت نہیں ہے، کیونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی، بس وہ اندر جا کے قلعوں میں چھپ گئے تھے، مسلمانوں نے بہت عرصے سراؤنڈ محاصرہ کیے رکھا، اور پھر فائنلی وہ ان کو جانے دیا، چلے گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ تو جب جنگ کیے بغیر کوئی مال ہاتھ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے، وہ مال غنیمت نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے، بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب
اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دے تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اس کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مال فین مہاجر فقراء کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے۔ اب اللہ نے وہاں خاص طور پہ کہا کہ اس مال کو مہاجرین کو دے دو جو ہجرت کر کے آئیں، بیچارے اپنے گھر بار پیسہ سب چھوڑ کے آئیں۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینے کو گھر بنا لیا، یعنی مہاجرین کے لیے بھی ہے اور انصاریوں کے لیے بھی ہے۔ ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے۔ وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، وہ اپنی ذات پہ ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہے۔ جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ان آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے یہ جو مال ہاتھ میں آیا یہود کا، تو کہا مہاجروں کو دو جو ہجرت کر کے آئیں، اور انصاریوں کو بھی دو جنہوں نے ان مہاجروں کو پناہ دی۔ اور انصاریوں کے ایثار کی یہاں تعریف کی گئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اتنا ان میں ایثار تھا کہ وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں۔ ایسی اسلام محبت پیدا کرتا ہے، یونٹی پیدا کرتا ہے جب لوگ قرآن کو پکڑ لیتے ہیں، حدیث کو پکڑ لیتے ہیں، کہ آپس میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہمیں نہیں چاہیے، حالانکہ ضرورت تھی انصاریوں کو، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مہاجروں کو دے دیں۔ یہ بھی آتا ہے بخاری کی حدیث میں کہ ان آیات کا بیک گراؤنڈ وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ اب گھر گئے، بیوی سے پوچھا ہاں بھائی اس کو کھانا کھلانا ہے؟ بیوی نے کہا کھانا تو بس بچوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ گھر آ چکا ہے، مہمان کی تو ایک عزت ہوتی تھی نا اس سوسائٹی میں بھی، اور مذہبی طور پہ بھی، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور نبی کے کہنے پہ ان سے لے کر آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بچوں کو سلا دو، اور ہم دونوں جو ہیں بیٹھ جائیں گے کھانے کے وقت، اور چراغ بند کر دینا، اور ہم ایسے منہ چلاتے رہیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور انہوں نے بالکل ایسے کیا۔ پھر رات گزر گئی، جب صبح گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ابو طلحہ کا درجہ جو ہے وہ اس بات سے کتنا بلند ہو گیا، اور پھر یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایثار۔ ہمارا دل تنگ ہوتا ہے ایک ایک چھوٹی چیز کے لیے کہ نہیں میں اپنی چیز اس کو کیوں دوں، دے دیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس کے بدلے بڑے بڑے اجر آپ کو ملنے والے ہیں آگے جا کے۔ اور ان کے لیے ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت نرمی والا نہایت رحم کرنے والا۔ جو بھی آپ کے دلوں میں گرجز ہیں نا اپنے رشتہ داروں کے لیے، سسرالی رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اس دعا کو یاد کر لیں کہ آپ کے دل سے وہ غل نکل جائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یاد کر لیں یہ دعا، بے شک آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ یہ بغض اور کینہ کی صفائی کر دے گا۔ آپ ایک ٹیم میں کام کر رہے ہیں، اپنے سٹاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سسرال میں ہیں، رشتے ہیں، ہر جگہ اس دعا کو پکڑ لیں کہ آپ کے دل میں غل نہ آئے کسی کے لیے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم۔ بات ہو رہی ہے منافقوں کی۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حشر جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں غزوہ بنو نذیر کے، یعنی جیوز کے ساتھ مسلمانوں نے ایک غزوہ کیا تھا، ان کا قبیلہ تھا بنو نذیر، اور وہ اس میں جا کے اپنے قلعوں میں چھپ گئے تھے، جنگ نہیں ہوئی تھی، اور فائنلی ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور پھر ایکسائل کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے خیبر چلے گئے تھے۔ اب مدینے میں اس وقت 4 ہجری چل رہا تھا، یعنی مسلمان ابھی 3 ہجری میں غزوہ احد ہار کے بیٹھے تھے، اور اسی لیے منافق جو تھے ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے کہ وہ اب جیوز کو اپنے ساتھ ملا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری پوری سازشیں کر رہے تھے۔ تو اس آیت میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ منافق جو کلمہ پڑھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مسلمانوں میں بیٹھ کے بالکل یہی شو کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، اور اندر سے ان کی ساری ہمدردیاں دین کے خلاف تھیں اور دین کے دشمنوں کے ساتھ تھیں۔ یعنی یہود کو جا کے وہ کہتے ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے اے نبی کہ آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی ہم مثال بتائی جا رہی ہے۔ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے کہتے ہیں اگر تم مدینے سے نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے،
اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یہ ہوتی ہے منافقت، اور آج ہمیں جگہ جگہ یہ منافقت نظر آتی ہے۔ ہم کتنے بڑے بڑے ڈیسیشن لے لیتے ہیں اور لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، تم پہ جو پرابلم آئے گی ہم دیکھ لیں گے، تم پہ کوئی پرابلم ہوئی مجھے کال کر دینا، میں سالو کر دوں گی، مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ اور پھر جب پرابلم آتی ہے اور ہم ان کو یاد کراتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں سوری، یا تو کال نہیں ریسیو کرتے یا پھر بہانہ بنا دیتے ہیں۔ تو ان منافقوں نے عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا، انہوں نے جیوز کو ایسے خوب بھڑکایا کہ تمہیں یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا علاقہ چھوڑ کے مت جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے بھی۔ لیکن سارے وعدے جھوٹے تھے۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ منافق اس وقت چپ کر کے بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور فرمایا ورس 12، اگر وہ یہود نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، کیونکہ یہ تو اپنے مزے چاہتے تھے نا، یہ کیوں اتنی تکلیفیں اٹھاتے کہ اپنی شہر، اپنا ساری تجارت اور اپنے کام چھوڑ کے اور یہود کے ساتھ وفاداریاں نبھاتے۔ یہ تو نہ ان کے ساتھ سنسیئر تھے نہ مسلمانوں کے، یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے تھے۔ اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کو پہنچے بھی تو ضرور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے۔ یہ تھی منافقت۔ جب لوگوں کا ڈر ہمارے دل میں اللہ کے ڈر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارا نفاق بڑھ جاتا ہے، پھر ہم ہر کام لوگوں کی پسند سے مطابق کرتے ہیں۔ اگر یہ کام ایسے کرا لوگ مذاق اڑائیں گے تو لوگوں سے ڈر گئے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے، صاف صاف بتا رہے ہیں مسلمانوں، ان کے سینوں میں اللہ کے ڈر سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے سینوں میں علم نہیں اترتا تھا، قرآن کا میسج اندر نہیں جاتا تھا۔ وہ سب مل کے بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے۔ اب اللہ مسلمانوں کے حوصلے بلند کر رہا ہے، یہ سارے مل بھی جائیں نا، یہ ساری طاقتیں جو مل جاتی ہیں ہمیشہ اسلام کے خلاف، یہ کر بھی لینا ایسا، تب بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب مل کے بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر ایسی بستیوں میں جو پلا بند ہیں، یعنی وہ اپنے جو کیسلز ٹائپ جو آپ دیکھتے ہیں، اس طرح کی جو اونچی اونچی سی بلڈنگز ہوتی ہیں نا، ہمیشہ ان میں چھپ کے مقابلہ کرتے تھے۔ تو کہا یہ ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں یا دیواروں کی اوٹ سے، یعنی دیواروں کے پیچھے سے، ان کی آپس کی لڑائی دشمنی بہت سخت ہے، یعنی یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیں، جس میں نفاق ہوگا وہ کسی کا نہیں ہوگا، وہ انسان نہ وہ اپنوں کا ہوگا نہ وہ غیروں کا ہوگا، وہ دشمنوں سے دوستیاں نبھائے گا، اندر سے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ منافق خود پسند ہوتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کا سوچتا ہے، اپنے فائدے کا سوچتا ہے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی بدر میں اپنی بدعمالی کا وبال چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ابھی تو پوری صورت آنے والی ہے المنافقون، یعنی اللہ منافقوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو شیطان کی طرح ہے، جیسے شیطان تمہیں خوب بھڑکاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے میں نے تھوڑی کہا تھا، میں نے تھوڑی کروایا تھا، اور بھاگ جاتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی بھڑکاتے ہیں لوگوں کو، دین میں مت آؤ، زیادہ ایکسٹریم پہ مت جاؤ، اتنا قرآن نہیں پڑھو، اتنا زیادہ دین مت کرو، دنیا میں بھی رہنا ہے۔ اور جہاں ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کے بعد کوئی ہمیں آ کے پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں۔ نقصان کرانے میں، حرام کام کرانے میں لوگ آگے آگے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کل تو سب کرتے ہیں، یہ کوئی حرام میں تھوڑی جائے گا، اللہ معاف کرنے والا۔ اور بعد میں جب انسان نقصان اٹھاتا ہے حرام کر کے تو پھر یہ لوگ پیچھے پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، یعنی منافق بھی اور جو اہل کتاب کافر ہو گئے وہ بھی، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ہم سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اگر آج رات میری موت ہو گئی، اگر مجھے نیند آ گئی اور میں نیند کے بعد جاگ نہ پائی، تو آج کے جو میرے کام ہیں میں آج ہی دیکھ لوں کہ کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے، آگے کیا جائے گا، فرشتے اوپر لے کے کیا جائیں گے، آج کون سا میرا ایسا کام ہے جو اوپر تک پہنچے گا۔ روز یہ چیک کرنا چاہیے ہمیں کہ کل کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔
ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے خواتین کو، کل کیا پکانا ہوگا، کل افطار کا مینیو کیا ہوگا، کل سحری میں کیا کرنا ہوگا، عید پہ کون سا مینیو ہوگا، ابھی سے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، آخری عشرہ چلتا ہے اور لوگ عید کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کل میرے اعمال میں سے کون سا عمل اوپر جائے، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا۔ یاد رکھیں اگر اللہ کو بھلا دیا نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا ہی آپ بھلوا دوں گا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ کو بھلانا کیا ہے؟ کہ آپ سارا دن اتنے بزی رہیں، چاہے آپ کے گھر کے کام ہو، چاہے آپ کا سوشل سرکل ہو، چاہے آپ ورکنگ لیڈی ہو، چاہے آپ کا بڑا خاندان ہو، اتنا آپ بزی ہو کہ آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہو کہ آپ اپنے دل میں کبھی سوچیں میں نے کیا پڑھا تھا، میں نے کون سی آیت پڑھی تھی، اس پہ مجھے کیسے عمل کرنا تھا، اچھا میں تو بھول بھی گئی، میں نے قرآن میں یہ پڑھا تھا، اچھا آخرت کے لیے ابھی یہ کام کرنے ہیں، اچھا میری زندگی میں تو نیک کاموں کی بھی بہت کمی ہے، ابھی تو مجھے یہ چیز سیکھنی ہے۔ مطلب یہ خیال ہی نہیں آتی، یہ سوچیں ہی نہیں آتی دماغ میں کہ میں کتنا پیچھے ہوں ابھی۔ آگ والے دوزخی اور باغ والے جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ اے نبی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، کیا زبردست ہے یہ کلام۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یعنی جو پہاڑ ہیں جب ان پہ اللہ کا کلام اترتا تو وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے۔ یعنی ہر چیز میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، اور خشیت وہ والا ڈر ہوتا ہے جس میں اللہ کی عظمت ہو، عزت ہو۔ یعنی کسی سے ہم بہت ڈرتے ہیں، ماں باپ سے ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، عزت والا خوف۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو جب پہاڑوں میں اتنی خشیت آ جاتی ہے کہ اگر ان کے اوپر پہاڑ پہ قرآن نازل ہوتا تو ہمارے بھی تو دلوں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن اترا جبھی تو اتنی خشیت تھی، ہمارے بھی تو دلوں میں قرآن جا رہا ہے، ہم روز سن رہے ہیں، 28واں پارہ چل رہا ہے، ہمارے دل کیوں نہیں بوجھ محسوس کرتے کہ ہم کتنے دور ہیں ابھی نیکیوں سے، ہماری آخرت کتنی قریب ہے۔ اس ڈر سے ہم پریکٹیکل کام کرنے کے لیے فوراً کوئی پلاننگ کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی میں آج ہی سے اب کچھ کروں گی، اب میں اپنا لائف سٹائل چینج کروں گی، مجھے اب تیاری کرنی ہے، اب میں آخرت اورینٹڈ ہوں، میں آخرت فوکسڈ ہوں، اب میں آگے کا سوچوں گی۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کتنے پیارے اللہ کے یہ نام ہیں، یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ کے ان ناموں کو پڑھ کے جب دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی۔ یہ ہے وہ نام جنہیں آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ کا قرب پانے کا۔ ان ناموں کو یاد کر لیں، چھوٹے چھوٹے کارڈز آج کل ملتے ہیں، ان کارڈز کو اپنے پاس رکھ لیں، جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہو روز آپ صبح اٹھیں، اپنی صبح کا آغاز کرنا ہے اس وقت پڑھ لیں، کوئی پڑھائی کا کام شروع کرنا ہے اس سے پہلے یہ کارڈ اٹھا کے پڑھ لیں، دعائیں کرنی ہے دعا سے پہلے کارڈ اٹھایا پڑھا اس کے بعد دعا مانگی، کیونکہ اتنے پیارے اللہ کے نام ہے کہ ہمیں اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے کہ اصل عالم الغیب تو وہ ہے، رحم کرنے والا تو وہ ہے، ملک قدوس سلام سلامتی دینے والا وہ ہے، وہ اللہ ہے، خالق ہے، موجد ہے، صورت گر ہے، اسی کے لیے ہیں اسماء حسنی، اسی کی تسبیح پڑھتی ہے جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ مدنی سورت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم۔ مدنی صورت ہے نا، اس لیے آیتیں دیکھیں لمبی ہوتی۔ اور ممتحنہ کل آپ نے پڑھی تھی مجادلہ، جھگڑنے والی، یہ ہے ممتحنہ، امتحان سے ہے۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ ایگزام، ایگزامینیشن۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں بعض مسلمانوں کا بڑا سخت امتحان لیا، بڑا سخت امتحان لیا، یہاں پہ اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ اے ایمان والوں، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو،
حالانکہ وہ سچے دین کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو جہاد اور میری رضا ڈھونڈنے کے لیے تو کفار کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یعنی بعض دفعہ زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنوں کی محبت میں، اپنے گھر والوں کی محبت میں، یا اپنے فائدے میں، یا اپنے بزنس کے لیے، اپنی جاب کو بچانے کے لیے اپنے دین کے خلاف کام کر بیٹھتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو مجھے بہت بڑا لاس ہو جائے گا، میں بہت ہی نقصان میں چلی جاؤں گی، تو اس وقت وہ اپنے دین کو کمپرومائز کر کے اور دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اس امتحان میں ناکامی پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ اسے دنیا ملتی، نہ اسے دین، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ تو یہ ایک صحابی تھے، حاطب بن بلتا، جو کہ بہت نیک صحابی تھے اور انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، نیک ترین انسانوں میں سے تھے، لیکن یہ مدینے میں اکیلے مائگریٹ ہو کے آئے تھے۔ ان کے بیوی بچے جو تھے وہ مکہ میں ہی تھے۔ اب ہوا یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے کچھ رشتہ دار جو تھے وہ انفلوئنشل تھے، مکہ میں تھے، تو جن کی فیملیز نے مائگریٹ نہیں کیا تھا وہ ان کا خیال رکھ لیتے تھے، لیکن ان کا کوئی بھی نہیں تھا، ان کے بیوی بچے وہاں پہ، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ واقعہ ہے، مدنی صورت ہے نا، یعنی فتح مکہ بہت ہی قریب تھی صلح حدیبیہ کے بعد۔ کل آپ کو بتایا تھا جب ہم نے پڑھا تھا سورہ فتح میں کہ صلح حدیبیہ ریزن بن گئی تھی، اسٹیپ بنی تھی فتح مکہ کا، کہ مسلمانوں کو مکہ فتح کرنے کا موقع ملا کیونکہ حدیبیہ کا معاہدہ کافروں نے توڑ دیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے ایک کانفیڈینشیل میٹنگ بلائی اور سب سے کہا، صحابہ سے، کہ ہم بڑی خاموشی سے مکہ کے اوپر جائیں گے، اور وہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی خون خرابہ ہو کیونکہ وہاں بیت اللہ ہے، حرم ہے، تو ہم وہاں پہ کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے، نہ کوئی جنگ ہوگی۔ ہم خاموشی سے اتنا بڑا لشکر لے کے جائیں گے کہ خود بخود ان لوگوں کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ کیونکہ خاموشی سے جانا چاہ رہے تھے تو اس بات کو بالکل پبلک میں اوپن نہیں کیا گیا تھا، اور صرف اپنے خاص صحابہ کرام کو یہ بات آپ نے بتائی تھی۔ تو حاطب بن ابی بلتہ کے کا امتحان یہاں سے شروع ہوا، اور ان کو یہ لگا کہ اگر اس طرح اچانک مسلمان گئے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ کافر جو ہیں وہ وہاں کے جو کمزور مسلمان ہیں جو مکہ میں رہ گئے، یا جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، یا جو چھپا کے بیٹھے ہوئے، تو کافر کیا کریں گے؟ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ان کو یہ لگا کہ اگر اس طرح سے ہوگا اور اب اگر جنگ بھی ہو گئی تو میری فیملی ماری جائے گی، میرے بچے، میری بیوی، بس دنیا کی محبت اور فیملی کی محبت زیادہ ہو گئی، اور اس وقت وہ اتنے بڑے نیک صحابی ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے کہ انہوں نے ایک عورت جو مکہ سے آئی ہوئی تھی اسے چھپ خفیہ ایک لیٹر لکھا اور قریش کے سرداروں کو ساری باتیں بتا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام ہے، اور اس عورت نے اپنے جوڑے میں بالوں میں وہ لیٹر چھپایا اور وہ جانے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، پھر آپ نے صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کے اس عورت کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے کہا میں حاتم بن ابی بلتا کو قتل کر دیتا ہوں کیونکہ اس شخص نے بہت برا کام کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اور پھر ان کو بلا کے پوچھا، یعنی یہ ہے اسلام۔ باقی ملکوں میں اور باقی مذاہب میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی اگر غداری کرے تو کیا اس کی سزا ہوتی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی بلا کے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر انہوں نے سچ سچ بتایا کہ میں دین کا مخالف نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، میں صرف اپنے بیوی بچوں کی خاطر ایسا کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو منع کر دیا کہ نہیں، کوئی ان کو نہیں مارے گا۔ یہ ہے وہ امتحان، اور زندگی میں قدم قدم پہ یہ امتحان ہمارے پاس آتے ہیں، جب کبھی ہم اپنے بچوں کے لیے، کبھی اپنی جاب بچانے کے لیے، کبھی اپنا بزنس چلانے کے لیے، کبھی اپنے ہسبینڈس کی خاطر، جگہ جگہ ہم اپنے دین کو کمپرومائز کرتے ہیں اور اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا اگر وہ تمہیں کہیں پائیں تو تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز لمبی کریں برائی کی نیت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح تم دین کے منکر ہو جاؤ، تمہارے رشتے ناتے قیامت کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی آج تم اپنوں کی خاطر دین کو کمپرومائز کر رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے کمپرومائز کر رہے ہو، بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ تمہارے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، میری جگہ یہ میرے باپ کو جنت میں ڈال دے، میری جگہ میری بہن کو ڈال دے۔
وہاں پہ کوئی یہ نہیں کرے گا۔ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام کی مثال آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بار بار امتحان ہوا تھا اپنی فیملی سے۔ پہلے باپ کو چھوڑا، دین کو کمپرومائز نہیں کیا، چھوڑ کے آ گئے۔ پھر بیٹے کے لیے حکم ہوا اس کو ذبح کر دو، فوراً اللہ کی بات مانی۔ ابراہیم ان لوگوں میں سے جو اس کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کی، ہم تم سے منکر ہوئے تو ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بہت ظاہر ہو گیا، حتیٰ کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پہ توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب بے شک تو ہی بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو۔ جو کوئی حق سے منہ موڑے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ غفور الرحیم۔ اس لیے بار بار یہ بات کہی جاتی تھی کہ دشمنوں کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں، وہ اپنی عصبیت میں، حمیت میں، خاندان کی وجہ سے اور اپنے باپ دادا کی وجہ سے تم سے دشمنی مول لے کے بیٹھے، لیکن تم انہیں چانس دو، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو تمہارا دوست بنا دے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کئی لوگ، کئی صحابہ جو دشمن تھے، بعد میں وہی جلیل القدر صحابہ بن کے دین کی خدمت کرنے والے سامنے آئے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پہ نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا۔ تو اب یہاں پہ تین چیزیں بتا دی گئی کہ ایک تو وہ کافر ہیں جو تم پہ اٹیک کرتے ہیں، تمہارا نقصان کرتے ہیں، تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تو ان سے بے شک تم لڑو۔ لیکن وہ نان مسلم جو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تمہیں کہاں سے یہ بات اٹھتی ہے کہ نہیں وہ نان مسلم ہے، انہیں جا کے مار دو، انہیں تنگ کرو، انہیں نقصان پہنچاؤ؟ یہ کیا لکھا ہے قرآن میں؟ جو تم سے دین پہ نہیں لڑے، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان سے بھلائی کرو، ان سے انصاف کرو۔ بے شک اللہ تمہیں ان لوگوں کی بابت روکتا ہے جو تم سے دین پہ لڑے۔ ہاں، جو تمہیں تمہارے دین پہ عمل نہیں کرنے دے رہے، تمہاری ریلیجیس پرسیکیوشن کر رہے ہیں، تمہیں مار رہے ہیں، تم پہ ظلم کر رہے ہیں، تمہیں بند کر رہے ہیں، تمہاری آزادی سلب کر رہے ہیں، تمہیں دنیا میں رہنے پینے کے، کھانے پینے کے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں بنا رہے، تو پھر کیا کرے انسان؟ اپنا ڈیفینس بھی نہ کرے؟ صرف ڈیفینس کے لیے لڑنے کی بات قرآن میں آتی ہے، یہ نہیں آتی کہ اٹھ کے جا جا کے ہر ایک کو مارنا شروع کر دو۔ اللہ تمہیں ان کی بابت روکتا ہے جو تم سے دین پہ لڑے، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہ ظالم۔ تو جو لوگ ایسے لوگوں کا آج ساتھ دے رہے ہیں جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ان کے لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ اب صلح حدیبیہ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ کوئی مکہ سے مدینہ اگر آ گیا تو مائگریشن ختم ہو چکی ہے، مدینے والے اسے واپس مکہ بھیج دیں گے، اب وہ مدینے میں رہ نہیں سکتے۔ لیکن اتفاق سے یہ ساری باتیں جس صیغے میں لکھی گئی تھی، گرامر کے لحاظ سے وہ مذکر کا صیغہ تھا، اس میں مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، فیمنن۔ تو الحمدللہ یہ بات عورتوں کے حق میں اچھی ثابت ہوئی، اور جب عورتیں مکہ سے مسلمان ہو کے مدینے آتی تھی ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس نہیں کرتے، کیونکہ جو ٹریٹی سائن کیا تھا اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا۔ تو الحمدللہ بہت ساری عورتیں جو تھیں وہ ہجرت کر کے آنے لگی، لیکن اب ان کو چیک کیا جاتا تھا کہ یہ اپنے کسی دنیا کے فائدے کے لیے تو ہجرت نہیں کر رہی تھی، تو اس لیے ان کا امتحان ہوتا تھا۔ یہ ہے سورہ ممتحنہ۔ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت وہاں پہ کافر تھی، پھر وہ مسلمان ہو گئی اور وہ شادی شدہ تھی، اب وہ مدینے آ گئی ہجرت کر کے، تو اسلام میں داخل ہوتے ہی اس کا جو کافر شوہر ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ یہ بات کہی کہ انہیں مت لوٹاؤ ان کے شوہروں کی طرف، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو۔
یعنی اب اگر کوئی عورت مدینے آ گئی ہجرت کر کے مسلمان ہو کے، تو اگر کوئی مسلمان اب اس سے دوسری شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کا اپنے کافر شوہر سے نکاح ختم ہو چکا ہے۔ لیکن کیونکہ اب یہ اس سے نکاح کرے گی تو وہ جو پچھلے کافر شوہر کا مہر دینا ہے وہ اس عورت نے دینا ہے۔ اب یہ عورت کیسے دے گی؟ اللہ نے عورت سے نہیں کہا کہ تم دو، اللہ نے کہا اب جو تم سے دوسرا شوہر شادی کرے گا جو مسلمان، وہ کافر شوہر کو وہاں مکہ اس کا مہر بھجوائے گا، اور یہ جو دوسرا نکاح ہوگا اس میں نیا مہر باندھا جائے گا، یہ والا نیا مہر مسلمان شوہر اپنی اس مسلمان بیوی کو دے گا۔ تو مسلمان جو ہے وہ دو دو مہر دیں گے۔ اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں قبضے میں نہ رکھو اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیے۔ اسی طرح اگر سپوز کہ کوئی جو ہے مرد ہے اور اس کی بیوی کافر ہے، اور وہ یہ کہتی ہے میں تو واپس مکے جا رہی ہوں اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم تو مسلمان ہو گئے، تو اب مسلمان شوہر مدینے میں رہے گا اور وہ جو کافر عورت ہے وہ مکہ چلی جائے گی۔ اب کیونکہ وہ کافر ہے نکاح ختم، وہ جا کے وہاں کسی کافر سے شادی کر سکتی ہے۔ اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیویاں تم سے کفار کی طرف چلی جائیں، پھر تم کفار سے لڑو اور غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی اب اگر تم نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے وہ وہاں چلی گئی ہیں اور تم نے ان کا پہلے مہر نہیں دیا تھا، تو اب تم ان کا مہر بھی دو۔ یعنی کیسے عورت کے حقوق ہر جگہ دیے جا رہے ہیں۔ مسلمان مرد تو مشکل میں پھنس گیا نا، کیونکہ جو کافر شوہر تھے انہوں نے صاف منع کر دیا ہم تو نہیں دیں گے مہر، لیکن مسلمانوں کو پھر بھی کہا گیا کہ نہیں، تم دو گے، دو دو مہر دو گے۔ اور تم اللہ سے ڈرو جس پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپسی امور پہ بیعت کریں، پلیج کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد قتل کریں گی، نہ بہتان لگائیں گی، جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں۔ یعنی ایسے امتحان ہوتا تھا کہ تم سچی ہجرت کر کے آئی ہو یا ایسے کسی سے شادی کے لیے آئی۔ آج بہت سی لوگ امیگریشن لے لیتے ہیں، فلاں جگہ جا کے اس سے شادی کر لیں گے، پیپر میرج کر لیں گے، تو یہ سب چیزیں بعد میں چیک ہوتی تھی کہ کس نیت سے تم آئی ہو۔ اور یہ کہ اگر ایک عورت مسلمان ہو جاتی ہے، کافر عورت، تو اس کا کافر شوہر سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوچیں وہ نکاح کہاں سے جائز ہوں گے جو آج مسلمان لڑکیاں کافروں سے جا کے شادی کر لیتی۔ تو آپ ان سے بیعت لیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے ایمان والوں، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پہ اللہ نے غضب کیا، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے جیسے کفار قبروں والوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے۔ سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کتنے اچھے طریقے سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ جب تم وہ کرتے نہیں تو تم کہتے کیوں ہو؟ اور ہم مسلمانوں میں آج بہت ہے یہ بات، یہاں تک کہ نان مسلم ہمارے انشاءاللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا انشاءاللہ، اس کا مطلب ہے تم یہ کام نہیں کرو گے؟ لٹرلی ایک دفعہ کسی فلپینو نے مجھے یہ بات کہی کہ انشاءاللہ اٹ مینس کہ یو ول ناٹ ڈو اٹ، کیونکہ مسلمانوں نے یہی اپنا زبان پہ چڑھا لیا انشاءاللہ، مطلب ہی نہیں پتا ہمیں۔ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، if اللہ wills، اور ہم جان بوجھ کے کہہ دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یہ لگے کہ ہاں ہاں ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اللہ کے یہاں بڑی ناراضی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے ہو۔ اسی لیے آپ، یہ بات حدیث میں بھی آتی ہے، مفہوم حدیث ہے کہ چھوٹا سا تھوڑا سا کام، تھوڑی سی نیکی اگر تم کرو لیکن اسے روز کرو تو اللہ کو وہ بات پسند ہے۔ اور اللہ کو تمہارے بڑے بڑے دعوے اور وہ بڑی بڑی نیکیاں نہیں پسند جو تم چند دن کر کے پھر چھوڑ دو۔ اللہ یہ تو بہت مشکل ہے، اب تو میں روز تو نہیں کر سکتی، زیادہ دن تو نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کہتا ہے ایک چھوٹا سا کام کر لو، چھوٹی سی نیکی، لیکن اسے روز کر لو، پابندی سے کر لو، وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھتے ہیں، لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی عمارت ہے۔ یعنی صف بنانا یونٹی کی علامت، ڈسپلن کی علامت ہے۔ آج ہماری صفیں ہی ختم ہو گئی، ہم مسجدوں میں صف نہیں بنا پاتے، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے نہیں ہو پاتے۔ ہم کسی عورت کو اپنی صف میں برابر کرنا چاہیں تو وہ ہاتھ جھٹک دیتی ہے، غصے سے دیکھتی۔ نہ ہمارے مردوں میں، ہم کسی بھی جگہ کیوں بنا کے کام نہیں کرتے۔ ہمارے ملکوں میں کیا حال ہوتا ہے جب سیل لگتی ہے اور کہیں پہ 90% لٹرلی آف ہو جاتا ہے، ہم کس طرح دیوانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، کپڑے پاڑ رہی ہوتی ہیں خواتین ایک دوسرے کے۔
اسی لیے تو ہمارے صفوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا نماز میں کہ اگر صف میں بیچ میں گیپ آ گیا تو شیطان آ کے کھڑا ہو جائے، اور وہی ہوا کہ ہمارے دلوں میں اختلاف آ گیا، ہمارے دلوں میں دوریاں آ گئیں، ہماری یونٹی ختم ہو گئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ اب بات آگے موسیٰ علیہ السلام کی آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ جب ڈسپلن ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی یونٹی ختم ہو گئی، اختلافات ہوئے، کتاب میں ہوئے، آپس میں ہوئے، دل ٹیڑھے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یونٹی ڈسپلن نہیں رہا، نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے ان کو۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں اور میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائبل میں اور اس سے پہلے کی کتابوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات آ رہی ہے کہ ان میں بھی یونٹی ختم ہو گئی، انہوں نے بھی اپنے اپنے فرقے بنا لیے، اپنے اپنے مسلک بنا لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، کافر کیا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو بجھا دیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اللہ نے کہا وہ چاہتے ہیں اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند ہے۔ تو مت ڈرا کریں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے دنیا میں، جو بھی ہو مسلمان آج اپنی ڈس یونٹی کی وجہ سے زوال کا شکار ہے، لیکن ختم نہیں ہوں گے، یہ نور ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس نور کو رکھنا ہی رکھنا ہے ایز اٹ از۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پہ غالب کرے اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اور جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، زبان سے، قلم سے، صلاحیتوں سے، وقت سے، سب سے ہوتا ہے۔ اسٹرگل کرو دین کے لیے، تھوڑی سی تو اسٹرگل کر لو۔ دنیا کے لیے ہم کتنی اسٹرگل کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کوشش کر لیں گے، اسٹرگل ایک الگ ورڈ ہے، ٹرائی کرنا ایک الگ ورڈ ہے۔ کوشش اور سعی کیا ہوتی ہے؟ عمرے پہ ہم کرتے ہیں دوڑنا، اٹ موسٹ اسٹرگل ہے جہاد، مال کے ساتھ جان کے ساتھ۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، پاکیزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہے۔ یہ ہے عظیم کامیابی۔ اور ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب، اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والوں تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ انصار عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے آتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا، جیسے عیسیٰ نے حواریوں سے کہا تھا اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا، دوسرے گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کی دشمنوں پہ قوت دی تو وہ غالب آئے۔ تو یہ تھی سورہ صف۔ جہاں ڈسپلن نہیں ہوگا وہاں گروپنگ ہو جائے گی، وہاں دلوں میں فرق آئے گا، دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور پھر وہ قوم زوال کا شکار ہوں گی۔ سورۃ الجمعہ مدنی صورت ہے یہ بھی، جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسبحات میں سے ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے پاک ذات، زبردست، بہت حکمت والا۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے اس کی آیات ان پہ تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے، اور انہی میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں حامل تورات بنایا گیا،
پھر وہ اسے اٹھا نہیں پائے، اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنے خطرناک ہیں یہ الفاظ کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ اور میں اکثر یہ بات کہتے ہیں جب اللہ کو ہدایت دینی ہوگی دے دے گا۔ ہاں میں بھی دین پہ عمل کروں گی، ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا اللہ ہدایت دے دے گا۔ اللہ کہتا ہے میں ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتا، جو کتابوں کو ایک گدھے کی طرح اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں نا، پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت پڑھے ہوتے ہیں، بہت رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ میمورائز کر لیتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی نالج زیرو ہوتی ہے، نقصان کرتے ہیں، لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح گدھے کی مثال دی کہ اس پہ کتابیں آپ چاہے فزکس کی رکھ دیں، کیمسٹری کی رکھ دیں، میتھس کی رکھ دیں، اسے کیا پتا کہ میرے اوپر کون سی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ تو حامل تورات جو تھے وہ ایسے بن گئے، اس لیے اللہ نے انہیں ظالم قرار دیا، انہیں ہدایت نہیں دی، ان سے امامت چھینی۔ لیکن آج ہم مسلمان حامل قرآن ہیں، ہمارے سروں پہ قرآن ہے، ہاں ہماری دلہنوں کے سروں پہ قرآن ہے، جب دلہن بنتی ہے عورت تو سر پہ قرآن آ جاتا ہے۔ تو یہ وہی مثال نہیں ہوئی پھر اس گدھے کی سی جو کتابیں اٹھائے ہوئے۔ ہم قرآن کو صرف یہ سمجھتے ہیں ایک ٹونا ٹوٹکا ہے، ایک نسخہ ہے، حفاظت کر لے گا، گھر میں چوری نہیں ہوگی، دکان میں چوری نہیں ہوگی، جس جگہ رکھیں گے وہاں پہ کبھی کوئی برا کام نہیں ہوگا، یہ ایک تعویذ ہے۔ یہ صرف یہ ہے ہماری زندگی میں قرآن کا مقصد۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا، جیسے گدھے کو نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ یہ تمنا کبھی نہیں کریں گے بوجہ ان برے اعمال کے جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی، پھر تم اس کی طرف لوٹائی جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، جب اذان دی جائے، یہاں سے اب جمعہ کی بات شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ حکم ہے یہ، کیا حکم ہے؟ اے ایمان والوں، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ کتنی کھل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ پہلی بات تو جمعے کا دن، جمعے کا دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ دن ہے، اس کی فضیلت میں پہلے کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس سے آگے بات کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، جمعے کے ہی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو جمعے کا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک عبادت کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے سیٹرڈے کا دن، سنڈے کا دن یہود اور نصارہ نے لے لیا، ان کے لیے بھی تھا۔ تو جمعے کا دن کیا ہے کہ آپ اس دن غسل کریں، خوشبو لگائیں، مردوں کے لیے مسجد جا کے نماز پڑھیں، عورتیں گھر میں پڑھیں، لیکن اگر مسجد جا کے جمعہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور جمعے کے دن کے لیے خاص طور پہ اذان کی بات کی گئی کہ جب اذان ہو جائے تو بس پھر صرف ذکر کی طرف دوڑو۔ ہماری خواتین کا یہ حال ہے، میں نے لٹرلی دیکھا ہے پاکستان میں، کہ وہ جمعے کا دن ہوتا ہے، جیسے ہی اذان کا ظاہری ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے دکانیں سب بند ہو جاتی ہیں، سارا کاروبار وغیرہ۔ اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دکان کھلی ہوتی ہے اور وہ بند کرنے والے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک دوپٹہ پیکو کرنے والا، اور لائن بنا کے خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں، پلیز ایک دوپٹہ پیکو کر دو، اس کے بعد نماز کو چلے جانا، پلیز مسجد بعد میں چلے جانا، ایک دوپٹہ پیکو کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ۔ اور وہ ادھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ عورتوں کی باتیں مان مان کے وہ پیکو کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے دیر سے بھاگتے دوڑتا وہ نماز کو جاتا ہے۔ تو اس کا گناہ تو الگ ہے، لیکن ہم خواتین کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم اس کو مجبور کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے چھوڑ دو خرید و فروخت۔ ہمارے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ادھر جمعے کی اذان ہو رہی ہے، وہاں پہ نماز ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اور ہم شاپنگ کرتے پھریں، گھومتے پھریں، دوڑتے پھریں۔ ذکر کی طرف دوڑو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو ذکر کرو، کہا دوڑو، ریس لگاؤ۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے جمعے کا دن۔ سورہ کہف اس دن پڑھی جاتی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور قائم ہو جاتا ہے، سورہ کہف پڑھیں، اور پھر ساعۃ الاستجابہ، عصر سے مغرب
تک کے بیچ میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو علماء کرام اور بہت سے سلف صالحین تو اٹھتے ہی نہیں تھے جانماز سے، عصر سے مغرب تک وہ اپنا وقت ذکر اور دعاؤں میں گزارتے تھے۔ تو یہ کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اب جمعے کا دن ہے، تم نے اذان ہوئی، ذکر سنا، ذکر کی طرف دوڑے، خطبہ سنا۔ یہاں پہ زیادہ تر علماء کرام خطبہ مراد لیتے ہیں، یعنی خطبہ سننا کمپلسری ہے، اور اس میں کوئی شور نہ کرے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا چپ ہو جاؤ، یعنی منہ سے آواز بھی نہیں نکال سکتے، اتنے غور سے خطبہ سننے کا حکم ہے۔ اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ظاہر ہے جمعے کا دن ہوتا ہے، ہم اس کو چھٹی کی طرح بھی مناتے ہیں، تو اس میں ایکسٹرا کام بھی ہوتے ہیں، تو اب نماز کے بعد ہم یہ کہتے ہیں چلو عبادت ختم، اب ہم اپنی دنیا کے کام کریں گے۔ تو پھر یہ نہیں کہ دنیا میں ہی ڈوب جاؤ، تو اللہ نے کہا دنیا کے کام بھی اگر کرو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی کام کرتے جاؤ لیکن اللہ دل میں رہے، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر آگے وہ واقعہ آتا ہے ورس 11 میں، اور اے نبی جب وہ تجارت ہوتی یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سامان تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ مدنی صورت ہے، جمعہ فرض ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں یعنی خطبہ دے رہے تھے مسجد میں، اور اس زمانے میں مدینے میں وہ حالات تھے کہ غلے کی کمی ہوئی ہوئی تھی، تو باہر سے کوئی قافلہ آیا اور اس نے آ کے اپنے وہ جو جانوروں کی گلوں میں گھنٹیاں بجی ہوتی ہیں، وہ ان کے پاس ظاہر ہے کوئی میوزیکل سسٹم، کوئی اعلان کرنے والی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، جب وہ بجنی شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا رے یہ قافلہ چلا گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، کھانے پینے کو گھر میں کچھ نہیں ہوگا، جو جو چیزیں خریدنی ہے، تو لوگ خطبہ چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ صرف 12 مرد بچے تھے اور 7 عورتیں بچی تھیں۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز میں بھی عورتیں آتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا، مسجد جاتی تھی جمعہ پڑھنے۔ تو 7 عورتیں بچیں اور 12 مرد، اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو جمعے کی بہت زیادہ برکت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا، خطبے میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کے آیا، سوار ہو کے نہیں آیا، امام سے قریب ہو کے بیٹھا، توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران کوئی فضول حرکت نہیں کی، اسے ہر سٹیپ، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل، یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے۔ ہمیں اگر 1 سال مل جائے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، زندگی کا 1 سال اللہ بتا دیں ہم تمہیں 1 سال اور دیتے ہیں، ہم خوش ہو جائیں گے، 1 سال کا رمضان مل جائے گا، 1 سال کی نمازیں مل جائیں گی، اور یہ ایک جمعے کے دن کی بات ہو رہی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ منافقوں کے نام پر ہی اللہ نے سورت اتار دی۔ اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، یعنی ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف زبانی کلام ہی یہ بات کہتے ہیں، اوپر اوپر سے کہتے ہیں نبی سے بڑی محبت ہے، ہم نبی کو بڑا چاہتے ہیں، ہم انہیں نبی مانتے ہیں، اور اندر سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جب سے یہ نبی آیا ہماری مشکلیں کھڑی ہو، جیسے آج کے مسلمانوں کو سنتوں پہ عمل کرنا بہت بھاری لگتا ہے۔ اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں، اللہ نے گواہی دی ہے اس بات کی قرآن میں کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ کو ہمیں اپنی زندگی سے سب سے پہلے نکالنا ہوگا۔ ہماری عبادات کا معاملہ ایک طرف، معاملات کا معاملہ ایک طرف، لیکن جو ہماری اخلاقیات ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جھوٹ ہے۔ اگر آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے نا تو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے جھوٹ کو نکال دیں، اور سب سے پہلے نکال دیں، کیونکہ جھوٹ ایسی چیز ہے جس کے اوپر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا نا، اس شخص سے آپ کا دل جو ہوتا تھا نا یعنی دور ہو جاتا تھا، اتنی زیادہ آپ کو اس بات سے تکلیف پہنچتی تھی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں ابو داؤد کی کہ عبداللہ بن عامر سے روایت ہے، ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، میری ماں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں، تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی، تو رسول اللہ نے ان کو کہا اگر تم اسے کچھ نہیں دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ یعنی ہم جو سمجھتے ہیں نا جھوٹ کا معاملہ، ارے وہ تو میں نے مصلحتاً بولا تھا، وہ تو سچویشن نبھانے کے لیے بولا تھا، وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے اور پھر جھوٹ بھی بول دیتے۔ تو یہاں پہ ایک اتنی سی بات
کہ انہوں نے کہا اگر تم اس کو مذاق میں کہتی کہ میں تمہیں ایک چیز دوں گی اور تم نہیں دیتی تو تمہارے لیے جھوٹ لکھا جاتا، اور یہ منافق کی پہچان ہے۔ ورس نمبر 2، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پھر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ جھوٹ بولتے تھے نا، تو انہیں پتا ہوتا تھا لوگ بلیو نہیں کریں گے، تو اس لیے پھر قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے تھے۔ تو اب یہ ساری صورت جو ہے نا، اس میں آپ نے اپنے آپ کو، میں نے اپنے آپ کو آئینہ دکھانا ہے۔ اس وقت یہ نہیں سوچے ہاں وہ میری فلاں دوست، اللہ وہ کتنی جھوٹی ہے، وہ ایسے ہی کرتی، وہ میری نند، اور وہ میری ساس، اور وہ میری جٹھانی۔ صرف اپنے بارے میں سوچیں، کیا میں ایسے کرتی ہوں؟ کیا میں ایسے چھوٹے چھوٹے جھوٹوں کو معمولی سمجھ کے بولتی رہتی ہوں؟ کیا میں آج بھی بڑے جھوٹ بولتی ہوں؟ کیا میں بات بات پہ قسم کھاتی ہوں؟ یہ ہے سورۃ المنافقون۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی کہ وہ سمجھتے نہیں۔ منافقوں نے کیا کفر کیا؟ ایمان لے آئے، سمجھ لیا، نمازیں پڑھ لی، لیکن اس کے باوجود اپنے دل کی بات مانی۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں۔ اب یہ ان کی آؤٹر، ان کی جو اپیئرنس ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ان کے ایکسٹرنل فیچرز، کیونکہ اس وقت بھی جو منافق تھے وہ اپنے آپ کو بہت زبردست اسٹائلش اسٹائلز مطلب رکھتے تھے۔ اب ان کی جو پرسنالٹی ہوتی تھی نا، لوگ دیکھ کے امپریس ہو جاتے تھے ان سے۔ عبداللہ بن ابئی جو تھا وہ دیکھنے میں بھی بہت ہینڈسم تھا اور ایک سٹائل میں رہتا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں میں نفاق زیادہ ہوگا نا، اوپر سے تو بہت اچھے لگتے، لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں میں اس کی کمپنی میں رہنا چاہتی ہوں، میں اسے دوست بنانا چاہتی ہوں، مجھے اس کے گھر جانا پسند ہے، کیونکہ ایک سٹائل ہوتا ہے ان میں۔ کیونکہ دنیاوی لحاظ سے نا وہ ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، میرا انگلش کا ایکسنٹ ایسا ہونا چاہیے، میرے کپڑوں کی، میری ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے، مجھے فلاں ڈیزائنر کے کپڑے پہننے چاہیے، میرا چلنے کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے، میں بات کروں، میں بیٹھوں، میں گھر میں بیٹھوں، میں دعوت کروں تو میں یوں کروں۔ اتنا زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں وہ دنیا کے معاملے میں کہ واقعی اگر آپ ان سے ملیں آپ کہیں گے زبردست بھائی، کیا پرفارمنس ہے ان کی، کیا پریزنٹیشن ہے، ہر چیز میں کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے ان کے گھر جا کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا پورا دماغ اور دھیان اور ان کی ساری جو صلاحیتیں ہیں نا، وہ دنیا کے لیے لگ رہی ہوتی ہیں۔ اتنی اچھی مثال یہاں اللہ نے دی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ آپ انہیں دیکھیں، آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پہ کان لگائیں، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اتنا زبردست بولتے ہیں۔ لیکن وہ کیا ہیں؟ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، خشب ہیں، وہ لکڑیاں ہیں۔ آپ ان کی بات پہ کان لگائیں گویا وہ ٹیک لگی لکڑیاں ہوں۔ یہ جب منافق آ کے بیٹھتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ان کے بیٹھنے کا بھی اسٹائل ہوتا تھا، ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے شاہانہ انداز سے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی مثال دے دی کہ جیسے لکڑیوں کو ہم اکثر نہیں ہوتا کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کر دیتے، وہ ایسے لائن سے لگی ہوئی بڑی اچھی لگ رہی ہوتی، ٹیک لگائی ہوئی، پکچر میں کھینچے بڑی اچھی آئے گی، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ لکڑیاں۔ قرآن ان کے اندر ہی نہیں جاتا تھا، سخت اترتا ہی نہیں تھا، جبھی تو اتنی بڑی بڑی مجلسوں میں آ کے نبی کی زبان سے باتیں سن کے بھی دلوں میں اثر نہیں ہوتا تھا، عمل کی طرف نہیں آتے تھے یہ منافق۔ وہ صرف اپیئرنس پہ زور دیتے تھے۔ وہ ہر اونچی آواز کو سمجھتے ہیں انہی پہ بلائی ہے، وہی اصل دشمن ہے، لہٰذا آپ ان سے بچیں۔ اب اس مجلس میں ڈرتے رہتے تھے، جہاں کوئی ایسی بات ہوئی انہیں لگتا تھا کہیں نبی ہمارے بارے میں تو بات نہیں کر رہے، اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ اللہ نے اس وقت کے ان منافقوں کے لیے بات کہہ دی تھی کہ نبی اب چاہے تم ان کے لیے بخشش مانگو کہ نہیں مانگو برابر ہے، میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ کافروں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ منافقوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان پہ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں تاکہ وہ بھاگ جائیں، اور اللہ ہی کے ہیں آسمان اور زمین کے خزانے، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم لوٹ کے مدینے گئے تو معزز ترین لوگ وہاں سے ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے، اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ عبداللہ بن ابئی نے یہ بات کہی تھی غزوہ بنو مستلق تقریباً 6 ہجری میں، جب واقعہ عفق جس میں ہوا حضرت عائشہ پہ جو بہتان لگایا تھا، اس غزوے سے واپسی میں اس نے آپس میں پہلے لڑائی کرانے کی کوشش کی تھی مسلمانوں میں، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر مصیبت بن کے آ کے بیٹھ گئے، کیونکہ عبداللہ بن ابئی جو تھا اس کو مدینے کا پریزیڈنٹ بننا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے، لوگوں نے آپ کو بنا دیا پریزیڈنٹ، تو اب وہ اس بات پہ جیلس ہو گیا،
بدر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو مسلمان جو ہے کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو جھوٹ جھوٹ مسلمان بن گیا، تھا وہ پکا منافق۔ تو اس نے یہ کہا کہ عزت والا ذلت والے کو ذلیل کو نکالے گا، یعنی ہم جب مدینے پہنچیں گے اب اس غزوے کے بعد، تو اب ہم ان مسلمانوں کو اور نبی کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، ہر وقت کی ایک پرابلم کھڑی ہو گئی، سکون سے زندگی ہے ہی نہیں ہماری۔ اے ایمان والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کی صورت میں منافقوں کی بات کرتے کرتے اچانک یہ بات مسلمانوں سے کہتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ آج میجورٹی 90% لیڈیز جو ہمارے یہاں کورس کرنے نہیں آتی، وہ کہتی ہیں گھر بیٹھ کے کچھ کر لیں گے لیکن کلاس میں نہیں آئیں گے۔ 90% کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے شوہر اور ہمارے بچے، ہمارے شوہر اور ہمارے بچے۔ زندگی کے دوسرے معاملات ہوں گے، اگر ان کے شوہر یہ کہیں گے کہ گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا اور اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تم کچھ کورس کرو، باہر جاؤ، کوئی کمپیوٹر کورس کرو یا کچھ سیکھو اور اب ہم دونوں کو مل کے کمانا چاہیے، تو خوشی خوشی وہ کورس بھی کر لیں گی اور باہر جا کے کمانا بھی شروع کر دیں گی، کیونکہ لائف سٹائل مینٹین نہیں ہو رہا نا دنیا کی طرح۔ ہمیں بھی بڑا گھر چاہیے، ہمارے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھیں، ہسبینڈ کی سیلری میں تو ہو نہیں رہا، تو پھر وہ خواتین کہیں گی ہمارے ہسبینڈ نے کہا، ہسبینڈ بڑے خوش ہوں گے اگر بیوی کو جاب مل جائے گی، آج کل فخر سے بتائیں گے میری بیوی فلاں جگہ پہ جاب کرتی، چاہے بچوں کی تربیت ہو یا نہ ہو، گھر چلے نہیں چلے، گھر میں کھانا پکے نہیں پکے، اس وقت ان عورتوں کو بھی یہ فکر نہیں ہوگی۔ لیکن جب قرآن پڑھنے کی بات ہو تو وہ کہتی ہیں صبح تو زیادہ تر کہ اکثر، میں آپ کو کسی کے اسپیسیفک کی بات نہیں کر رہی، کوئی یہ نہ سمجھے، میں آپ کو جنرل بتا رہی ہوں کہ جو ریزنز آتے ہیں نا ہمارے پاس، وہ یہ کہتی ہیں صبح میرے ہسبینڈ ناشتہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں، آپ کی کلاس تو 8:30 ہو جاتی ہے، تو میں اتنی صبح اگر آؤں گی تو پھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکوں، میں اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ دے نہیں سکوں گی۔ اور جب ہمیں اپنی کبھی کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے تو ہم ایک دن پہلے سے کھانا بنا کے رکھ دیتے ہیں اور ہسبینڈ کو کہہ دیتے ہیں آج میں پارٹی میں جاؤں گی تو آپ کھانا رکھا ہوگا گرم کر کے کھا لیجئے گا، میں نے پہلے سے بنا کے رکھ دیا۔ تو یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے، اے ایمان والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے کچھ مدت تک اور کیوں نہ مہلت دی کہ میں صدقہ کر دیتا، صالحین میں سے ہوتا۔ اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب تک کہ اس کی اجل آ جائے گی، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ہے سورہ المنافقون۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے کہ حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ بے شک آج کل کے منافق نبی کے زمانے کے منافقوں سے بدتر ہیں۔ حذیفہ بن یمان یہ بات کہہ رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، اور آگے کے وقت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آج کل کے منافق نبی کے زمانے کے منافق سے بھی بدتر ہیں۔ وہ اس زمانے میں اپنی بدعملیاں پوشیدہ کرتے تھے، یعنی وہ برے اعمال جو منافق کرتے تھے چھپ چھپ کے کرتے تھے، اور آج کے یہ جو منافق ہیں یہ علی اعلان کر رہے ہیں، یعنی آج کے منافق اپنے برے اعمالوں کو کھل کے کرتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں، اپنے سٹیٹس پہ ڈالتے ہیں، اپنے ڈی پی پہ ڈالتے ہیں، دنیا کو بھی وہی کرنے کو کہتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں کھل کے، اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ سورۃ التغابن، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پہ خوب قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت دی تو تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ بات ہو رہی ہے، اور اللہ کی خاص صفت کہ اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور اچھی بنائی، اس لیے اپنی صورتوں سے سیٹسفائیڈ رہو، ان میں چینج مت کرو، ان میں کوئی سرجریز نہ کراؤ، ان سے شکایت نہیں کرو، اے اللہ تو نے مجھے ناک ایسی کیوں دی اور آنکھ ایسی کیوں دی، اور کسی کی شکلوں کا مذاق مت اڑاؤ کہ فلاں کا رنگ ایسا اور فلاں کی ناک ایسی اور اس کے بال ایسے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے عملوں کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تو وہ کہتے کیا ہمیں انسان راستہ دکھائیں گے؟ پھر انہوں نے کفر کیا، حق سے منہ موڑا، اور اللہ نے ان سے بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ بہت قابل تعریف۔ کافروں نے دعویٰ کیا کہ انہیں قبروں سے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے نبی کہہ دیجیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور جتائے جائیں گے جو تم نے عمل کیے، اور یہ اللہ پہ بالکل آسان ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو نور کیا ہے؟ قرآن۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہاں پہ سورت کا نام ہے جس دن وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، جمع ہونے کے دن، یوم التغابن، ہار جیت کا دن۔ غبن کہتے ہیں نا اردو میں، غبن کر لیا، فراڈ کر لیا۔ تو ہار جیت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن کہ دنیا میں کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، اور دنیاوی طور پہ ججمنٹل ہو کے اگر ہم دیکھیں تو وہ ساری آسائشوں میں رہ رہے ہیں، ان کے گھر بھی اچھے ہیں، ان کے پاس اولادیں بھی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، بڑی بڑی انویسٹمنٹس بھی ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ جو دنیا کے غریب ہیں وہ 500 سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس حساب دینے کے لیے اتنا کچھ ہوگا ہی نہیں کہ وہ بیٹھ کے پوری آڈیٹنگ کروائیں اپنی ایک ایک چیز کی۔ تو یہ ہار جیت کا دن ہے۔ پھر جو لوگ دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، ہر وقت ان کو ٹارچر کرتے رہتے تھے مینٹلی، دین پہ عمل کرنے والوں کا جس طرح مذاق اڑایا جاتا تھا، اور وہ لوگ بعض فتنے میں آ کے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے ان کی وجہ سے، اور پھر وہ لوگ جو کہ دوسروں کا مذاق سن کے برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے، دین پہ جمے رہتے تھے، پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ اب جو مذاق اڑاتے تھے ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یعنی ایک ایسا ہار جیت کا یہ دن ہے کہ سب کچھ الٹا ہو جائے گا نا، کیونکہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ فلاں تو اتنے گناہ کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی کامیابیاں دے رکھی، اور فلاں دیکھو وہ تو سود بھی لیتی ہے، اور وہ تو حرام بھی کماتی ہے، اور وہ تو یہ بھی کرتی ہے، اور وہ دیکھو آج کتنی خوش۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رزق میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس یہ آپشن ہے کہ سپوز اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک خزانہ ہے اور یہ میں نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، یہ میں تمہیں دوں گا، تو پھر انسان کے پاس کیا ہے آپشن؟ انسان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ایک حرام کے راستے پہ چل کے آئے اور اللہ سے وہ خزانہ لے لے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ حلال کے راستے سے چل کے اللہ کے پاس آئے اور وہ خزانہ لے لے۔ وہ خزانہ اس کو ملے گا، اسی لیے جو لوگ حرام کما رہے ہیں ان کو خزانہ مل رہا ہے، لیکن وہ حرام کے راستے سے آ کے خزانہ لے لیں۔ ہمارے پاس اگر یہ آپشن ہے کہ ہم اس خزانے کو حلال طریقے سے جا کے لے لیں، ہو سکتا ہے کئی سال لگ جائیں اس خزانے تک پہنچنے میں، تو صبر کے ساتھ لیکن حلال طریقے سے جائیں۔ وہ خزانہ اللہ نے آپ ہی کے لیے رکھا ہے، وہ رزق آپ جب پیدا ہوئے فرشتے نے روح پھونکی آپ کے لیے لکھ دیا گیا، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ بے صبرا ہو جاتا ہے، پھر وہ حرام کے راستے پہ جاتا ہے، پھر وہ غبن کرتا ہے، پھر وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، کماتا ہے، کرتا ہے، اور پھر قیامت کا دن ہوگا ہار جیت کا دن۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آتی ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم حق سے منہ موڑو تو ہمارے رسول کا کام بس کھول کے پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پہ توکل کرے۔ اے ایمان والوں، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ کنٹینیوسلی یہ بات اب چلے گی، ابھی پیچھے سورہ منافقون میں آئی تھی، اب تغابن میں آ گئی، اور یہاں تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ غفور الرحیم۔ تو کیسے دشمن ہے؟ کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس اولاد کو کمانے کے، پڑھانے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، اس کو ایک اچھا فیوچر دینے کے لیے حرام کمائے۔ بچے جب ماں باپ سے فرمائشیں کرتے ہیں نا،
ہمارے اسکول میں بچہ جو اس کے پاس یہ ہے، وہ تو اس گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہے، اس کی گاڑی میں تو ایک میڈ بھی ہوتی ہے اور ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ایسی چھوٹی سی گاڑی میں آپ ہمیں لینے آ جاتے ہیں۔ تو وہ باپ یہ سوچتا ہے کہ واقعی میرا بچہ کیسا بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، کیسے وہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، اس کی کتنی انسلٹ ہوتی ہوگی۔ پھر وہ سوچتا ہے بڑی گاڑی لینے کے لیے کیا کروں، سیلری تو بڑھتی نہیں، انکریمنٹ تو ملتا نہیں، پھر وہ رشوت لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ والے کانسیکوینسز ہیں، اور بعض بیویاں اپنے ہسبینڈس کو کہتی ہیں میری فیملی، میرے فلاں بھائی، میری فلاں بہن دیکھیں ان کا گھر کتنا اچھا ہے اور ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، میرا پورا خاندان آج سے 10 سال پہلے کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آپ آج تک وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسی حلال کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور ہم کتنے پیچھے ہیں۔ میرے بچے اپنے کزنس کے سامنے کتنی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، میرے کپڑے سب سے کم لیول کے ہوتے ہیں جب میں شادیوں میں جاتی ہوں، میرے سارے خاندان والوں کے کپڑے کتنے اچھے ہوتے ہیں، اور ہسبینڈ بیچارہ مجبور ہو کے سوچتا ہے کہ واقعی صحیح تو کہہ رہی، اور پھر وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، ہم عورتوں کے لیے بھی ہے، ہم عورتیں بھی حرام پہ کمپرومائز کر جاتی ہیں، اپنے دین پہ کمپرومائز کر جاتی ہیں، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے ہسبینڈ کی خاطر۔ بہت سے ہسبینڈ کہتے ہیں نا یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے حجاب کر لیا، تم تو ملانی لگنے لگی ہو، تم اپنی ایج سے 10 سال بڑی لگ رہی تھی، دیکھو وہ فلاں پکچر، وہ دیکھو فلاں شادی میں، وہ تم سے چھوٹی، وہ تم سے بڑی، وہ تم سے چھوٹی لگ رہی تھی اور تم کیا لگ رہی تھی، اور سب مل کے ڈسکریج کرتے ہیں، اور بچے کہتے ہیں مما آپ نے یہ کیا کیا، یہ حجاب کیوں لے لیا، نقاب کیوں لگا لیا، یہ اب آپ ہر وقت کیا پڑھتی رہتی ہیں، اس سے اچھی تو آپ پہلے تھی، اب ہمارے ساتھ باہر جاتی تھی، سنیما جاتی تھی، موویز دیکھتی تھی، یہ اب آپ کو کیا ہو گیا۔ اور ایک عورت کہتی ہے واقعی کیسے کیسے فتنے ہیں، ہر گھر میں ایک امتحان ہے، ہر گھر میں ہر وقت ہم ایک امتحان کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو پھر بڑا اجر رکھا ہے جو ان امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو اپنے دین پہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو کہا ہے ان سے بچو، لیکن بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایک بیوی کہے میرا شوہر مجھے حجاب نہیں کرنے دیتا میں تو اس سے طلاق لے رہی ہوں، اور بچے کہیں کہ میری مما جو ہے وہ فلانی ہے اور میرے ماں باپ آپ یہ ہیں، میں ان کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے آگے کہہ دیا معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، یعنی ٹالریٹ کر لو ان سب چیزوں کو، اور اپنے دین پہ جمے رہو۔ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، ابن عباس سے ایک شخص نے پوچھا تو فرمایا کہ وہ لوگ جو مکہ میں اسلام لائے اور نبی کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو ان کے بچوں اور بیویوں نے ان کو آپ کے پاس آنے سے روک لیا، یعنی ہجرت نہیں کرنے دی بعض کی فیملیز نے، جیسے وہ آپ نے دیکھا تھا نا غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، پیچھے میں نے آپ کو سورہ توبہ میں بتایا تھا، تو بعض کے بیوی بچوں نے انہیں روک لیا تھا کہ اتنی دور کا جہاد ہے اس پہ مت جائیں، تو اسی طرح بعض نے ہجرت نہیں کرنے دی تھی، تو اس کے اوپر کیا ہوا کہ اس وقت وہ نہیں کری ہجرت، پھر بعد میں جب انہوں نے ہجرت کی تو جب یہ مدینے پہنچے تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ دین کی سمجھ بوجھ میں ان سے بہت آگے بڑھ گئے۔ اب کسی نے پہلی ہجری میں ہجرت کر لی اور کسی نے 6 سال بعد ہجرت کی، تو مدینے میں رہنے کے بعد ایک مجلس میں، مسجد نبوی میں، نبی کی کمپنی میں ان کا دین بہت آگے چلا گیا اور یہ بہت پیچھے رہ گئے۔ تو پھر ان لوگوں نے اپنے گھر والوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات اتاری، بلکہ وہ آیت اتاری جو بھی پیچھے ہم نے سورہ المنافقون میں پڑھی۔ آگے دیکھتے ہیں ورس 17، اگر تم اللہ کو قرض دو تو قرض حسنہ دو، وہ اسے تمہارے لیے بڑھائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان علم والا ہے، وہ غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا ہے اور زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو اپنا مزاج دینے والا بناؤ، پھر کیا ہوگا، برکت آئے گی۔ بیوی بچے روکتے ہیں ہمیں، لیکن آپ اپنے مزاج کو، یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے دینے والا بنو۔ سورۃ الطلاق مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، چھوٹی یعنی منی سورہ نساء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن کا اب یہاں پر اینڈنگ شروع ہو گئی ہے، شروع ہوتے ہی سورہ البقرہ میں ہم نے طلاق سے متعلق آیات پڑھی، سورہ نساء میں، اور اب پھر سے ایک ریمائنڈر یہاں پہ آ رہا ہے، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، یعنی طلاق ایسے دو کہ عورتیں اپنی عدت کے ٹائم کو کاؤنٹ کر سکیں، یعنی پیریڈ سے پاکی ہو، فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں ہو، تاکہ وہ اپنی عدت کاؤنٹ کر سکیں، اور عدت گنتے رہو، اور اللہ سے جو تمہارا رب ہے ڈرو، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، یعنی پہلی طلاق ہوئی
بیوی گھر سے نہیں نکلے گی، گھر میں رہے گی، تیار ہوگی، سج بن کے رہے گی کہ شاید شوہر جو ہے وہ دوبارہ سے واپس لے لے، رجوع کر لے، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کرے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے خود پہ ظلم کیا۔ تو 3 حیض، 3 پیریڈز آنے تک طلاق کا ٹائم ہے جو کہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد بے شک گھر چھوڑ دے گی۔ اے مخاطب، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی راہ نکال دے۔ یعنی طلاق ایگزسٹ کرتی ہے، اگر اللہ کی حدود پامال ہونے لگیں، روز گھر میں جھگڑے ہوں، روز ایک دوسرے کو گالیاں بکی جائیں، ہاتھ اٹھائے جائیں، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے اور معروف طریقے سے الگ ہو جائے۔ پھر جب وہ اپنی عدت ختم ہونے کو پہنچے تو تم انہیں معروف طریقے سے روک لو یا معروف طریقے سے چھوڑ دو، یعنی الزام لگا کے نہیں چھوڑو، عدالت میں لے جا کے اس کا کیریکٹر اسیسینیشن کر کر کے مت چھوڑو، اس سے مطالبے کر کر کے مت چھوڑو، اس کو دھمکیاں دے کے مت چھوڑو، بلکہ سکون کے ساتھ چھوڑ دو اگر چھوڑنا ہے تو۔ اور تم اپنے میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو، یعنی چھوڑتے وقت، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، اس حکم کی اسے نصیحت کی جاتی ہے، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو کہی کہ اللہ اس خزانے کو لے کے کھڑا ہے، آپ کو اس تک پہنچنا ہے، یا تو آپ سود کھا کے رشوتیں لے کے وہاں تک پہنچ جائیں، چاہے تو آپ بالکل حلال طریقے سے پہنچ جائیں، لیکن وہ رزق اللہ دیتا ہے، اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پہ توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق کے معاملات ایسے نپٹاتے ہیں نا، ایک شخص ہے، کسی کی میرے پاس کال آئی کہ میرے پاس زکوٰۃ کے کچھ پیسے ہیں، میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ کسی کو پہنچا سکتی ہیں؟ اب اس وقت ظاہر ہے باہر نکلنا مشکل ہے، خیر انہوں نے مجھ کو گھر سے بیٹھے بیٹھے پہنچا دی، الحمدللہ مل گئے۔ اب میں نے یہ سوچنا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ میں کس کو دوں، ابھی وہ پیسے میرے پاس پہنچے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو، ایک سائل کو لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ خود بخود وہ کال آ گئی جس کو ضرورت تھی، اور فون پہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے وہ کام ہو گیا اور وہ پیسہ وہاں پہنچ گیا۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا رزق جہاں سے لکھا ہوتا ہے وہ کیسے اس کے پاس پہنچتا ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا، میں اپنے گھر پہ بیٹھی، آیا بھی کہاں سے اور چلا بھی گیا مستحق کے پاس، یہ پوری اللہ کی پلاننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح رزق کا معاملہ لکھتے ہیں۔ اور وہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے، اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، مطلب اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدت جو ہے وہ 3 پیریڈز کاؤنٹ کرنے ہیں، تو بعض کو پیریڈز نہیں آتے، بعض کو مینوپاز ہو جاتا ہے، بعض کو ساری زندگی نہیں آتے، یا پھر بعض کو ابھی آئے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا کرا جائے؟ 3 منتھس، ان سب کی عدت کا ٹائم پھر منتھلی ہوگا، 3 منتھس۔ اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، یعنی جب تک کہ ان کا بچہ ڈلیور نہیں ہو جاتا ان کی عدت کا ٹائم وہی ہے۔ کسی کا بچہ 1 گھنٹے بعد ڈلیور ہو گیا تو اس کی عدت 1 گھنٹے، کسی کا بچہ 6 مہینے بعد ڈلیور ہوا تو اس کی عدت 6 مہینے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرماتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے زیادہ اجر دیتا ہے۔ تم انہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، یہ ہے عورت کے حقوق۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، یعنی ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ بیچارے جو لیبر کلاس ہے وہ تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے آ کے اکیلے رہتے ہیں، لیکن عورت کا حق یہ ہے کہ میاں جس حال میں خود رہتا ہے وہ اسی حال میں اپنی بیوی کو رکھے گا۔ تم انہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اسی لیے مہر بھی کیسے دیا جائے گا؟ حیثیت کے مطابق۔ اور ان کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف مت دو، یعنی طلاق بھی نہیں دے رہے، گھر میں بھی رکھا ہوا ہے اور خوب تنگ کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ طلاق یافتہ حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک ان پہ خرچ کرو، یعنی اگر بھلے طلاق دے دی جب تک کہ وہ عدت میں ہے، عدت میں متعلقہ کو بھی، جو بھی عورت اپنی عدت پوری کر رہی ہے طلاق کے بعد، اس کا خرچہ اس کا ہسبینڈ اٹھائے گا۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو، یعنی اب چلو ڈلیوری بھی ہو گئی لیکن ابھی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، خرچہ کون اٹھائے گا؟ ایکس ہسبینڈ۔ اور یہ آپس میں دستور کے مطابق مشورے سے طے کرو، اگر تم باہم ضد پکڑو تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے، یعنی کوئی اور عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے اگر ماں کو کوئی پرابلم ہو۔
چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جسے اس کا رزق نپا تلا ملے تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے دیا۔ اللہ کسی شخص پہ اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ تنگی کے بعد جلد آسانی فرما دے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا، ہم نے انہیں ہولناک عذاب دیا۔ بالآخر ان بستیوں نے اپنے کاموں کا، کرتوتوں کا وبال چکھا، اور ان کے کاموں کا انجام خسارہ تھا۔ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اے عقل والوں جو ایمان لائے ہو۔ تحقیق اللہ نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا، ذکر نازل کیا، اور ایک رسول جو تم پہ اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو نکال لائے جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو چاہے طلاق کے مسائل ہوں، دودھ پلانے کے مسائل ہوں، جو بھی ہیں، اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کو یہ قرآن ہے۔ اس کو سمجھیں، اس حساب سے اپنی زندگی کے معاملات ہینڈل کریں۔ جو شخص اللہ پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی۔ جیسے 7 آسمان ہے، ایسے حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے زمینیں بھی 7 ہیں۔ ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پہ خوب قادر ہے، اور بلا شبہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کرا۔ سورۃ التحریم، حرم یحرم تحریم یعنی کسی چیز کو حرام کر دینا۔ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ناجائز قسمیں کھولنا توڑنا فرض کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کا ٹائم سیٹ کیا تھا۔ اس وقت 9 ازواج تھیں آپ کی، ہر ایک کے گھر آپ جاتے تھے اور سب کے لیے ٹائم فکس تھا۔ اللہ نے آپ پہ یہ پابندی رکھی بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ اپنی ازواج کی باریاں جو تھے برابری سے دیا کرتے تھے۔ عصر کے بعد سب کے گھر کا ایک ٹائم سیٹ تھا، اتنی اتنی دیر اس کے گھر، اس کے گھر، اس کے گھر۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش کے گھر پہ انہوں نے کوئی شہد کا شربت بنایا تھا جو آپ کو بڑا پسند آیا، آپ نے پیا، اس کو پینے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب آپ دوسری زوج کے گھر پہنچے، وہاں تھوڑا لیٹ پہنچے، انہیں کم ٹائم دیا۔ ایک دو دفعہ ایسا ہی ہونے لگا، تو اب باقی زوج کو یہ لگا کہ ہمارا ٹائم کم ہو گیا اس شہد کے پینے کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، دونوں بیٹیاں ہیں حضرت ابو بکر اور عمر کی، انہوں نے آپس میں یہ بات طے کی کہ ہم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہد کے پینے سے روکیں گے، اور ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ پینے سے آپ کے پاس سے مغافر کی اسمیل آتی ہے۔ وہ ایک پھول ہوتا ہے مغافر نا، گوند کی طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہا۔ اب جب دونوں نے ایک ہی بات کہی تو نبی کو لگا کہ واقعی میرے منہ سے بو آتی ہے، اور آپ کے پاس جبریل بھی آتے تھے، آپ کو اس چیز کا بہت خیال رہتا تھا کہ ان کے منہ سے بو نہ آئے۔ تو آپ نے کہہ دیا کہ اب آئندہ سے میں یہ شہد نہیں پیوں گا۔ لیکن اب اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، یہ بات تو کہہ دی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نبی شہد کو حرام کر لیتے تو آج ہم سب شہد کے فائدوں سے محروم رہ جاتے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا اپنے اوپر بند کر دیا تھا ایک بیماری کی وجہ سے، تو یہود نے کیا کیا؟ اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ آپ وہ چیز حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ پھر آگے فرمایا ورس 3، اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کے کہی، پھر جب اس نے دوسری کو وہ بتا دی، اور اللہ نے وہ گفتگو اس نبی پہ ظاہر کر دی، تو اس نے اس میں سے کچھ اس بیوی کو جتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب اس نبی نے اسے وہ ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ کس نے بتائی؟ اس نبی نے فرمایا مجھے علیم و خبیر اللہ نے خبر دی۔ یعنی آپ نے عائشہ اور ان کو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ کو منع کیا تھا کہ یہ جو میں نہیں اب پیوں گا یہ شہد، کسی کو کہنا نہیں ہے، ذکر مت کرنا اس بات کا۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے مل کے یہ چیز طے کی تھی تو انہوں نے آپس میں ذکر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی نبی کو۔ تو اس لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے یہ بات کہی کہ تم نے وہ بات بتائی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ نبی نے کہا مجھے اللہ نے بتا دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ بات جو ہے اور نبی کی ازواج کے حق میں نیگیٹو ہوئی۔ کہا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، بس تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور تمام نیک مومن اور ان کے علاوہ تمام فرشتے مددگار۔ یعنی وارننگ مل گئی کہ آپس میں مل کے اب آئندہ کبھی ایسا کوئی کام مت کرنا۔
اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سے کچھ چھپانا ہوتا تو اپنے گھر کی باتیں چھپا لیتے، لیکن نبی نے ایز اٹ از اس صورت کو جیسے اتری تھی بتا دیا اور لکھ لیا گیا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے یہ ساری باتیں قرآن میں نبی کے گھرانے سے متعلق ہمیں اس لیے بتائی ہیں کہ دیکھو وہ اتنے نیک تھے، نبی کی فرما بردار تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، لیکن نبی سے محبت میں آ کے اگر ان سے کبھی کبھی غلطیاں ہوئیں تو یہ وہ بات ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسے جیسے پہلے کہا تھا ایک عام عورت یہ غلطی کرتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ازواج نے کی تو اللہ نے اس کی پکڑ بڑی کی اور قرآن میں ذکر اتارا۔ پھر کہا اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے، مسلمان بیویاں، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزے دار، بیائی ہوئی کنواری عورتیں۔ اے ایمان والوں، تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پہ تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فوراً آگے فیملی کی بات آ گئی کہ جب نبی کی فیملی سے بھی غلطیاں ہوئیں اور اللہ نے اس پہ پکڑ کی تو اے مسلمانوں تم اپنی فیملی کی فکر کرو، صرف اپنے اپنے دین کی فکر مت کرو۔ تم دین حاصل کرنے کے بعد کیا کرو؟ بچاؤ، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے شوہروں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا 3-4 سال کا بچہ کبھی کچن میں آ کے گرم جلتے ہوئے گھی میں ہاتھ ڈال دے، جلتے ہوئے چولہے کو پکڑ لے، ہماری روح کانپ اٹھتی۔ دنیا کے لیے ہمیں اتنی فکر ہے جبکہ یہ آگ تو 70% کم انٹینسٹی والی ہے۔ پھر ہم ماؤں کے دل کیوں نہیں پگھلتے؟ ہم اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کی طرف آ جائیں، بس صرف ایک ڈریم دیکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں آ کے ایک سیٹرڈے کی کلاس میں ایڈمیشن دلا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ماؤں کے میسج آتے ہیں ہمارے پاس، وہ میری بیٹی کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں GCSE کے اور فلانی کے CBSE کے، اور اب وہ بہت اس پہ پڑھائی کا لوڈ ہے تو اب وہ کلاس نہیں اٹینڈ کر سکتی۔ ہفتے میں ایک کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے مائیں کہتی ہیں 2 گھنٹے کی کلاس کے لیے کہ وہ بچی کے ایگزام ہے۔ ایگزام کب ہے؟ ابھی 2 ہفتے کے بعد ہے، لیکن تیاری بہت ہے، پڑھنا بہت ہے۔ 2 ہفتے سے پہلے سے ابھی سے مجھے اس کی چھٹی کرانی پڑے گی، اس کا بڑا ٹائم چلا جاتا ہے، 1 گھنٹہ آنے میں لگتا ہے، 1 گھنٹہ جانے میں لگتا ہے، 2 گھنٹے کلاس میں 4 گھنٹے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی ایسا ٹف ایگزام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اسی دن ہو سکتا ہے یا 1-2 دن پہلے ہو سکتا ہے، لیکن یہ سوچیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کا ایگزام اتنا امپورٹنٹ ہے اور آخرت کچھ بھی نہیں۔ چھٹی کر لیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہر 6 ہفتوں کے بعد ہمارے اسکولوں میں بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں جو یہاں کا سسٹم ہے۔ تو اگر آپ ہفتے میں ایک دن بچہ کلاس اٹینڈ کر رہا ہے اور اس میں بھی وہ چھٹی کر لیتا ہے تو وہ تو پورے ہی ہفتے کلاس سے دور رہا، اور ہر 6 ہفتے کے بعد اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس کی سال میں سے کتنی کلاسیں اس نے اٹینڈ کی؟ اور بات صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں گھر میں پڑھا دوں گی، گھر میں کوئی اور ہیلپ کر دے گا، جو رہ گیا ہے دوست سے پوچھ لے گی، کور کر لے گی۔ بات ہوتی ہے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی، کہ آپ نے اگر ایک کورس میں ایڈمیشن لیا، اگر آپ نے اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے تیار کیا ہے، آپ ایک کمٹمنٹ دے رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور ہر 6 ہفتے میں، ہر 4 ہفتے میں آپ اس کمٹمنٹ کو توڑیں، یا کم سے کم ہم ماں باپ اپنے بچوں کو اس چیز کو سمجھائیں کہ اللہ سے کی ہوئی کمٹمنٹ پورا کرو، اللہ ان کے وقت میں برکت ڈال دے گا، ان کا یہ امتحان بھی کامیاب ہو جائے گا جو دنیا کا ہے۔ تو کہا آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پہ تند مزاج سخت گیر فرشتے ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کفر کرنے والوں، تم آج کوئی عذر پیش نہ کرو، یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، سب کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ النصوح کی بات آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ کیا ہے توبۃ النصوحا؟ نصوحا نصیحت کو کہتے ہیں، نصیحت کیا ہوتی ہے؟ ایڈوائس۔ تو توبۃ النصوحا کیا ہوئی؟ وہ ایڈوائس جو ہم اپنے نفس کو دیں، خالص توبہ، سب سے پہلے شرمندہ ہو جائیں کہ ہم نے غلط کام کیا، اس کے بعد زبان سے اللہ سے معافی مانگیں، پھر دل میں یہ کہیں کہ اب آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گی، عہد کر لیں، اسی وقت اس کام کو چھوڑ دیں۔ اگر کسی انسان کے ساتھ غلطی کی ہے جا کے اسے کمپنسیٹ کریں، اس سے معافی مانگیں، یہ ہے خالص توبہ، توبۃ النصوح۔
اور اللہ کو یہ توبہ بہت زیادہ پیاری ہے۔ اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے میں تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں، ہو سکتا ہے میرے اعمال نامے میں پتہ نہیں کتنے اعمال ہوں، لیکن میری دنیا میں توبہ اللہ کو ایسی پسند آ جائے کہ اللہ وہ سارے اعمال ڈیلیٹ کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ سخت دھوپ، تیز دھوپ اور بارش کی کمی سے لوگوں کا حال برا تھا۔ تو انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کریں اللہ سے کہ بارش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو میں نے اتنی گڑ گڑا کے دعا کی تھی پھر بھی بارش نہیں ہوئی؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہاری قوم میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال ہو گئے اسے گناہ کرتے ہوئے اور اس نے مجھ سے کبھی توبہ نہیں کی، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یعنی نیک لوگوں پہ بھی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر مجھ کو بتائیں کہ وہ شخص کون ہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ تم نام نہیں لوگے، میں تمہیں بتاؤں گا نہیں، تم اعلان کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھئی کہا جاتا ہے 70,000 کے قریب لوگ تھے۔ ان میں اعلان کس طرح پہنچا، اس زمانے میں تو اعلان کرنے کے لیے چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ خیر یہ بات پہنچی کہ ایک شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی۔ اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کون ہے کون۔ اب وہ جو شخص تھا جو اصل میں تھا اس کو پتا تھا، اب وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ اگر میں سامنے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص آ جائے اور آ کے توبہ کرے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر میں سامنے آ گیا میری تو بہت ہی بڑی رسوائی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے چہرے پہ کپڑا ڈھانپ لیا اور اللہ سے سچے دل سے توبۃ النصوح کی کہ اے اللہ تعالیٰ آج میں واقعی سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اب کیا ہوا کہ اس کے فوراً بعد بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ ابھی تو نے بارش کی نہیں تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے بارش اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ اس شخص نے توبہ نہیں کی تھی، اب اس نے توبہ کر لی، میں نے بارش کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے بتائیں وہ شخص کون ہے؟ اللہ نے کہا جب 40 سال سے اس نے توبہ نہیں کی تھی، میں نے اس شخص کو دنیا میں رسوا نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا، اور اب جب اس نے توبہ کر لی تو اب میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہوتی ہے سچی توبہ، خالص۔ اللہ کہتا ہے توبہ کرو، تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں۔ تو آج بھی وقت ہے کہ ہم توبۃ النصوح کر لیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پہ خوب قادر ہے۔ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پہ سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ سورہ تحریم کے آخر میں بڑا امپورٹنٹ یہ ذکر آتا ہے، یہاں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے تحت نکاح میں تھی، تو ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی، پھر وہ دونوں رسول ان دونوں عورتوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہیں آئے اور ان سے کہا گیا تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ پہلا لیسن کہ کوئی نبی کسی کو نہیں بچا سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے۔ دونوں نبی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، نہ نوح علیہ السلام نہ لوط علیہ السلام۔ سیکنڈ لیسن، دونوں بیویوں کا قصور کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی، اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا دین کے کام میں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ ان کی قوم کے ساتھ۔ کہ کیا ہو گیا اگر وہ ہومو سیکسوئل ہے، کوئی بری بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو پکڑا۔ یعنی اگر ہسبینڈز اچھے مل جائیں، متقی مل جائیں، تو پھر بیوی کو اس کا ساتھ دینا لازمی ہو جاتا ہے، فرسٹ اینڈ۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ دو اور عورتوں کا ذکر کرتی ہے، 4 عورتوں کا یہاں ذکر ہوا ہے، 2 بری عورتوں کا اور 2 نیک عورتوں کا۔ اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور مجھے فرعون اور اس کے عملی شر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ ہے فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ بیوی آسیہ وہی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، بیٹا بنایا تھا، پھر آگے جا کے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی۔ اور پھر جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے ان کو لٹا کے ان کے جسم میں کیلیں گاڑ دی، اور اس وقت انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے جنت میں میرا گھر دکھا دے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور اللہ نے انہیں اسی وقت ان کا جنت میں محل دکھایا۔ یہاں پہ ہمیں مثال ملتی ہے ان عورتوں کے لیے کہ جن کی شادی ہو جائے اور ان کو فرعون جیسا شوہر مل جائے ظالم اور جابر، تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں انہیں، خلا لے لیں۔ یہاں پہ کیا لیسن مل رہا ہے
کہ وہ اپنے دین پہ جمی رہی. اس نے اپنے ہسبینڈ کی بات، اگر ایسا ظالم شوہر ہے تو وہ اس میں دین کے معاملے میں ہسبینڈ سے کمپرومائز نہیں کیا، لیکن دنیاوی طور پہ کمپرومائز کر لیا، برداشت کر لیا، رہ گئی، گزارا کر لیا اس شوہر کے ساتھ. تو جو عورتیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے ان کے گھروں میں، اگر ایسے ظالم شوہر ہو تو بی بی آسیہ کی مثال سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا کیریکٹر قرآن میں بیان کیا. بعض عورتیں کہتی ہیں میرا شوہر اتنا ظالم ہے، میں تو دین پہ عمل کر ہی نہیں سکتی، ان کو تو پتہ چل جائے تو وہ تو مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دیں. اور پھر دوسری مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. اب یہ دوسری مثال، پہلی مثال ایک شادی شدہ عورت کی ہے جس کا شوہر ظالم ہے. دوسرا کیریکٹر ہم کیسے لیں گے؟ غیر شادی شدہ عورت. آج وہ سارے لوگ، وہ ساری خواتین اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں انڈو پاک میں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، ہم ان لڑکیوں کو کمزور بنا دیتے ہیں. ان کے دماغوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ بس اب ان کی شادی نہیں ہوئی تو ان سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہوگا، ان کو تو زندگی نے کچھ دیا ہی نہیں. جبکہ ہمیں انہیں مضبوطی دینے کی ضرورت ہے. اگر شادی نہیں ہوئی تو ان کے پاس مثال موجود ہے مریم علیہ السلام کی. اور کیا ہے مثال؟ کہ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی. اگر کسی عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کو بر نہیں ملا ہے باذن اللہ تعالی، تو اس کا کام کیا ہے؟ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے. یہی وہ کام ہے جس کے اوپر جنت مل جائے گی. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.